औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज एक बहुत दिलचस्प लेकिन कंट्रोवर्शियल सा मौजू लेके आपके सामने आया हूँ। क्योंकि मैं 47 ईयर्स से यूरोप में रह रहा हूँ, तो उसी निस्बत से ये मौजू क्या है कि मगरबी कौमों की सिफात और कमजोरियां और बेवकूफ़ियाँ, इस पर बड़ी तफसील से बात होगी। मसलन पहली और दूसरी जंग अजीम इनकी बहुत बड़ी गलती थी। आगे चलकर इन सब चीज़ों पर इस तरह की बहुत सी अजीबोगरीब गलतियां हैं और सिफात भी हैं। तो चलें हम सबसे पहले हम सवाल जवाब जो मुख्तलिफ हजरात ने तैयार किए हैं तो उस पर बात होगी। जी डॉक्टर ताहिर साहब। जी साहब, मौजू आपने बहुत अच्छा चुना आज के लिए। तो बताइए कि मगरब के लोगों की या गोरों की जो बेसिक सिफात है, बुनियादी सिफात, वो क्या है? देखिए उनकी जो बड़ी सिफात हैं, पहले ऐसे कौम देखें कि उन्होंने बहुत साइंसी और माशी तरक्की की। ठीक है, इसकी वजह जो भी थी, क्योंकि शुरू से दो ही तरीके रहे हैं, एक डाका जमनी और दूसरा बिजनेस। उन्होंने दोनों से पूरा फायदा उठाया, वज़ीर फौज डाकू बने। फिर वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें खुद एतमादी की समझ है, हसद कम करते हैं। हसद कम होने की वजूहत भी मैं आपको बता सकता हूँ। उनका आपस में ताल्लुक इतना कम है, जो हसद करे उससे भाग जाते हैं। सड़क पर गंदगी नहीं फैलाएंगे। फिर निज़ाम इंसाफ उनका बेहतर है हमसे, और वो मुख्तलिफ लोगों को बर्दाश्त करते हैं। उनका कद काठ बड़ा होने की वजह से उन्हें खूबसूरत गिना जाता है, लेकिन जहाँ पे पैसा ज़्यादा हो कद काठ बढ़ जाते हैं। वो मेडिकली कद लंबा होना बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन जाता है। 6 फुट से ऊपर बंदे का जो कमर दर्द हो जाता है, फिर बहुत सी जिनसी कमजोरियां वाली शुरू हो जाती हैं। लेकिन उनकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माँ बाप अमीर हैं और हमारे माँ बाप गरीब हैं। यानी इनके मुल्क में जो इनका बाप, इनका मुल्क ही समझ लें, वो अमीर है और हमारा बाप गरीब है, जिसकी वजह से हमने ये चीज़ें ना डेवलप हो सकी। तो ये इनकी सिफात हैं। जी चलें। अच्छा, अब इसके उलट बेवकूफ़ियाँ या कमजोरियाँ कुछ? अच्छा देखें, इनकी जो बड़ी बड़ी कमजोरियां थी, जिसे मैं पहले कह चुका हूँ। पहली बात यह है कि इन्होंने पहली जंग अजीम, फिर दूसरी, ये दोनों इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ थी। मतलब पहली जंग अजीम कैसे शुरू हुई? ये जर्मनी एक इंडस्ट्रियल कंट्री के तौर पर उभर रहा था और इंग्लैंड ने उसे रोकने के लिए ये पंगा लिया, जिसकी इब्तदा सरजेवो का शहजादा कत्ल हुआ कहीं इसमें वियना के करीब, तो उससे जंग शुरू हो गई। तो वो जंग जब अमेरिका एंटर हुआ तो जर्मनी हार गया और ये दूसरे जीत गए। फिर उसी इतना हैवी तावान जर्मनी पर डाला गया कि तंग आकर हिटलर ने, इनका जो एक मार्क था वो कि पाउंड के करीब था, लेकिन आखिर में 1 मिलियन 1 मार्क तक नौबत आ गई थी। फिर उसके जो एरिया थे जिसमें से उसकी कानकुनी होती थी, कोयला वगैरह और लोहा, वो सारी लेकर जर्मनी को दे दी गई। नतीजा तंग आमद बेजंग आमद, हिटलर ने दूसरी जंग शुरू कर दी। तो इन दोनों जंगों में इन्होंने फायदा किसको हुआ? अमेरिका को हुआ और स्वीडन को हुआ। स्वीडन को थोड़ा सा हुआ, उसने कहा हम किसी के साथ नहीं है, तो वो इन्हें सामान्य जंग बेचता रहा। लेकिन यूरोप का बाकी सारा पैसा अमेरिका मुंतकिल हो गया। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आकर पहले जर्मनी से पूछा भी क्या देते हो, तो उन्होंने, मैं उसकी तफसील भी बता दूं, तो उन्होंने जो शर्त दी उसके बाद इंग्लैंड ने कहा सब कुछ ले लो। तो जिस भी लॉर्ड ने इनका वो पैक्ट किया था, इनसे जाके डील की थी, उसने जब निकला तो उसने एक बात कही कि हाँ, मैंने इंग्लैंड की सॉवरेनिटी जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी है। ठीक है, तो ये था। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी हेल्थ तबाह कर ली, इसकी आगे तफसील से बात होगी। जेनेटिक फूड है वहाँ पे। फिर आर्टिज्म बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड में, वहाँ पे मेरे ख्याल है हमारे लोगों में भी पाकिस्तान की निस्बत कोई 6 गुना ज़्यादा बच्चों में आर्टिज्म पाया जाता है, जिसे स्पेशल चाइल्ड आप कहते हैं।
پھر اس کے بعد بہت سی خرابیاں سوشل ایشوز پہ جب بات ہوں گی تو ان کی جو ایک سب سے بڑی غلطی ہے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہا. نظریہ جو دنیا کی سب سے قیمتی اور وہ چیز ہے، لیکن نظریے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے کافی بڑا ذہن چاہیے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیپٹلزم نظریہ نہیں ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، جو معاشی نظریہ بھی ہے، جو فوجی نظریہ بھی ہے، جو سماجی نظریہ بھی ہے، تمام نظریوں کا مجموعہ ہے. گوروں کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، انہوں نے اب تباہ ہونا ہی ہونا ہے اسی وجہ سے. آپس میں دست و گریبان ہونا ہے، بعد میں ہی ہوں گے. چلیں آگے. لیٹ 70s میں رشیا نے افغانستان پر جو حملہ کیا، وہ جنگ شروع ہوئی، کیا اس میں مغرب کی بیوقوفی بھی شامل تھی بھی؟ مغرب کی بیوقوفی میں اس میں نہیں کہوں گا. یہ ضرور تھا کہ پاکستانی ایجنسیاں ISI 1974 سے بندے بھیج رہی تھی، کیونکہ افغانستان کلیم کرتا تھا کہ بلوچستان میرا ہے، اور پٹے پہ انگریزوں نے لیا. 1949 میں یہ پٹا ختم ہوا تو انہوں نے افغانستان کو تنگ کرنے کے لیے وہاں بھیجنا شروع کیا، اور یہ ثبوت مجھے وہاں سے ملے ہیں جو ہمارے بندے وہاں موجود تھے جو افغانستان آتے جاتے رہتے تھے. کچھ الذوالفقار کے بندے جو مجھے ملے ہالینڈ میں، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہاں پہ بندے جا رہے تھے اور ان کو ڈر تھا افغانستان کو کہ پاکستان وہاں قبضہ نہ کر لے، اس وجہ سے روس ان کو بچانے آیا. لیکن وہ پھر ایک کمبل اور پھر پاکستان نے جنگ میں امریکہ کو بیوقوف بنایا، مغرب کو بیوقوف بنایا، جنگ لمبی کی، F-16 لیے، ایٹم بم بنا لیا، جو نہ انہوں نے اپنا عراق کو بنانے دیا، اس کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا. اب ایران کے ایٹمی ری ایکٹر پہ حملے آج کل بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں کو بھی جہاں ان کو نظر آیا یہ کر دیتے ہیں. لیبیا پہ بھی انہوں نے کیا. مصر بھی. تو اسی وجہ سے ہاں، یعنی پاکستان نے اس جنگ کو لمبا کر کے، یہ ضیاء صاحب کی بہت بڑی عقل بندی تھی، اور ایجنسیوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آج بھی اسے امریکہ کو چکر بڑی آسانی سے دے لیتی ہیں. آگے چلیں. اچھا، افغانستان تو اس وقت سے جنگ کی حالت میں ہے، وہاں پر جو سے ملے کہ دوسرے ممالک اپنی جنگ وہاں لڑ رہے ہیں. تو اس میں 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے، کیا اس میں بھی مغرب کی کوئی غلطی شامل تھی؟ تو حملہ افغانستان پر ہو گیا. 9/11 جو واقعہ ہے اس میں اس نے مغرب کے زوال کو بہت تیز کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1974 میں جب یہ ویتنام کی جنگ ہارے تو انہوں نے اس کے بعد بڑی لمبی انویسٹیگیشن کی، لمبی ریسرچ کے بعد چیز یہ سامنے آئی کہ میڈیا ان کے راستے میں آ رہا ہے. محمد علی قلعہ نے بھی جب ویتنام جانے سے انکار کیا تو میڈیا نے بڑا شور مچایا، اور تو انہوں نے میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے 9/11 کریٹ کیا. 20 سال کے بعد اگر کوئی فلم میں نے جا کے دیکھی تھی، فارمی 9/11 جو غالباً مائیکل مور نے بنائی تھی، اس میں اس نے واضح کیا کہ یہ جو ہے یہ جنگ جو ہے انہوں نے خود 9/11 خود کریٹ کیا ہے. جی، تو یہ ان کی اپنی تھی اور یہ ان کے گلے پڑ گئی، اور ان کے بہت بڑے خرچے، بہت زیادہ، ان کے کم از کم یہ کہتے ہیں 6 ٹریلین تو واضح ہے، 12-14 ٹریلین ان کا خرچ ہوا اس جنگ میں، مختلف شکلوں میں چوری کی گئی، جو اسلحہ آیا اسے 4 گنا قیمت پر یہاں لایا گیا، اور بہت سی اور چیزیں کی گئی. اس میں مغربی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بھی پڑا، اور بیکار رہی جنگ. بلکہ ان کی ایک قسم کی امریکہ کی جو کہتے ہیں نا کہ سپر جنگی طاقت ہونا، وہ اس کا بھرم کھول گیا کہ یہ افغانستان جیسی طاقت سے بھی نہیں لڑ سکتا ہے. وہ لڑنے والے زیادہ پاکستان ہی تھا، یہ لڑا رہا تھا، یہ ہر کوئی جانتا ہے. اب چلیں آگے. اچھا، چائنا کے مقابلے میں معاشی جنگ جو اس وقت مغرب آتا نظر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کی بنیادی وجوہات، سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ان کا مہنگا نظام ہے کہ جو چیز چائنا میں امریکہ میں $5 کی بنتی ہے، چائنا اسے $2 کی بنا رہا ہے،
اور یورپ میں یہی چیز $5 6 7 کی بن رہی ہے. تو مہنگا نظام جس میں جمہوریت نظام مہنگا کرنے کی بڑی مہارت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی ہے، جمہوری لیڈر ہیں اور ان کے چیلے چانٹوں میں. تو اس وجہ سے یہ مہنگا نظام اگر آج بھی وہ اپنی تنخواہوں کو 3 گنا کم پہ لے آئیں تو وہ پھر جنگ جیتنا شروع ہو جائیں گے. لیکن مکانوں کے مہنگے کرائے، جہاں پراپرٹی قیمتیں بڑھتی ہیں وہاں پہ مہنگائی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر گھر کا کرایہ $1500 ہے تو آپ نے کم از کم $2100 تنخواہ دینی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ان سے غلطی ہوئی بہت بڑی. اگر وہ آج گھر کا کرایہ $200 پہ لے آئیں جو پاکستان قسم کے ملک کا ہے، تو پھر تنخواہ $400 500 لے آئیں تو آج چائنا کو پھر ڈیفیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. مہنگا نظام ہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. لیکن کوئی روحانی وجوہات بھی ہیں جو میں بعد میں بات ہوگی اس پہ، روحانی وجوہات میں. جی. اچھا، کلچر کے حوالے سے ہالی ووڈ کی فلموں میں یا مغربی میڈیا جتنا بھی ہے اس میں وہ اپنے کلچر کو ہمارے یعنی مصر کی کلچر کے مقابلے میں بہتر پیش کرتے ہیں، بنا کر پیش کرتے ہیں. جی حقیقت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ دراصل جنگ 3 محاذوں پر ہوتی ہے. میدان کی جنگ ہوتی ہے، اکانومی کی ہوتی ہے، اور کلچر کی ہوتی ہے. کلچر کی جنگ جو ہے میدان کی یا اسلحے کی یا فوجوں کی، یہ آپ جانتے ہیں. اکانومی کی، معاشیات کی جنگ یہ مغرب ہار چکا ہے. کلچر کی جنگ انہوں نے پوری ٹرائی کی جس میں 5th جنریشن وار بھی شامل تھی. لیکن یہ اپنا ایک مضبوط کلچر لے کر مشرق میں آئے تھے. انہوں نے انڈیا پر قبضہ کیا تو ان کا کلچر یہاں کی نسبت زیادہ مضبوط تھا. لیکن اب ان کا کلچر اتنا فضول اور اتنا بیکار ہو چکا ہے کہ وہ اب ایک نئے کلچر کے انتظار میں ہیں جو انہیں آئے اور انہیں اڈاپٹ کر لے. اور اسلام کے لیے یہاں کھلا میدان ہے. جو اسلام کا کلچر ہے، ایک تو مذہب ہوا، دین ہوا، ایک کلچر ہوتا ہے. یہ بہت خوبصورت کلچر ہے. اور یہ کلچر کی جنگ جو یہ شو کرتے رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور ہم یہ سب ایک فیک تھا. ہر چیز کھوکھلی ہے. خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. بچے ان کے سنگل پیرنٹ ہیں، انوانٹڈ چائلڈ ہیں، بہت سی اور خرابیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. تو اب وہ تباہ ہو چکے ہیں. جی آگے چلیں. اچھا، کھیلوں کے میدان میں دیکھیں تو میکسیمم میڈل جو ہے نا انٹرنیشنل مقابلے جو ہے ان میں سے گورے لیتے ہیں. جی جی. تو کیا جسمانی طور پر وہ زیادہ صحت مند لوگ ہیں اس وجہ سے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ طاہر، بات یہ ہے کہ میڈل لیے جاتے ہیں ڈرگز کے. ڈرگز کے ساتھ جو آدمی 100 کلو بینچ پریس کر سکتا ہے، ڈرگ کے ساتھ وہ 150 کلو پہ چلا جاتا ہے ایزیلی. یہ میں نے خود ٹیسٹ کی بات ہے، جو لوگ لیتے تھے انہوں نے مجھے بتایا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میڈل یہ ایسی ڈرگز ان کے پاس ہیں جو پکڑی نہیں جاتی ہیں، ایڈوانس ڈرگز ہوتی ہیں جو ٹیسٹ میں نہیں آتی ہیں. لیکن ان کی ہیلتھ کی یہ حالت ہے کہ ہالینڈ کا میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ 22-23 سال کی عمر میں تقریباً 95% وہاں لوگوں کے 2 سے 3 دانت گر چکے ہوتے تھے، 4 بھی. اور 22-23 سال کی عمر میں ان کے 95% مرد عورتوں کے کام کے نہیں رہتے. پھر کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کی عورتوں کو اب یہ چیزیں پتہ لگنی شروع ہو گئی ہیں. پہلے پتہ نہیں تھی، اوپن نہیں تھی، انہوں نے دبایا ہوا ہے. تو اب وہ کیا کریں گی، وہ عورت غریب کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے، جب مرد بھی اس کے قابل نہیں رہا. تو اس وجہ سے اب گیزم اور دوسرا آپ کو بے شمار بائیاں نظر آئیں گی اسی کمزوری کی وجہ سے. تو وہ صحت مند لوگ نہیں ہیں. میڈل وہ ڈرگز کی بنیاد پر لے لیتے ہیں. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بڑی فلمیں بنائی گئی ہیں اس پہ. آگے چلیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ اس پر کیا پریڈکشن آپ کریں گے؟ یہ مستقبل مغرب کا ہے یا مشرق کا؟ دیکھیں، میں ایک بات سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی ویزا کھلے نا تو ہمارے 98% عوام وہاں چلی جائے. ٹھیک ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر. خرابیاں ان کی بے شمار ہیں لیکن وہ چلے جائیں. اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے بچے آلریڈی وہاں پڑھ رہے ہیں، اور غریبوں کے غریب مذہبی رہنماؤں کے بچے ادھر ہی جائیں گے اور ادھر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جی، جن کے وہ مخالفت کرتے ہیں.
تو عام بندہ کیا کرے گا؟ یہ سارے وہاں جائیں گے، لیکن ہوگا کیا کہ مغرب اپنی انرجی ختم کر چکا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی دے لی، اس کے بعد اب وہ ہار رہا ہے، ہر میدان میں ہار رہا ہے، صحت کے میدان میں ہار رہا ہے، وہ معاشی میدان میں ہار رہا ہے، کلچرلی ہار رہا ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کتنا عرصہ ہے یہ؟ اگلے شاید 5 سالوں میں امریکہ کا فال ہو جائے گا، امریکہ کے فال کے ساتھ انگلینڈ کا فال اگلے چند ماہ میں، یورپ 25% ڈاؤن چلا جائے گا، اور آپ دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے آگے۔ اچھا، یہ پرسپشن پھر لوگوں میں کیسے کریٹ ہو گیا کہ ہمارے مقابلے میں وہ دے آر دا بیٹر پیپل؟ دیکھیں، انہوں نے ہم پہ رول کیا، پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں، ہم جب گئے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ آئیڈیل کلچر ہے، بڑا مضبوط کلچر تھا، ہمیں لگتا تھا، عورت کتنی خوش تھی، بوڑھے ہم کہتے تھے نہیں یہ اولڈ ایج ہوم جو ہے میں بھیج دیتے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے وہاں پہ ان کو ہر چیز ملتی ہے، آپس میں گپے مارتے ہیں، شور لگاتے ہیں، ہمیں کتنی عقل تھی کہ ہم زندگی کو سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ ہر آدمی تنہائی کا وہاں شکار ہے، تو اس وجہ سے وہ کسی سینس میں ان کا کلچر بہتر نہیں ہے، صرف ان کے پیسے نے ان کے عیبوں کو چھپایا ہوا تھا، اور بہت کامیابی سے چھپایا ہوا تھا، اب وہ نہیں رہا آگے۔ اچھا، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مزید کچھ روشنی ڈالیں مغربی لوگوں کی ذاتی۔ دیکھیں، انہوں نے جب مذہب کو باہر نکالا نا، کیونکہ ان کے پاس جو مذہب آیا تھا کرسچینٹی تھی وہاں پہ، وہ سینٹ پال کی گھڑی ہوئی تھی، سینٹ اگسٹائن اور قسطین اعظم، انہوں نے مل کے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، عیسیٰ کا پیغام ان کے پاس نہیں آیا، بلکہ ان بندوں نے اپنے پیغام بھیجے، اپنی اپنی عقل لڑائی، کفارے کے عقیدے نے ان کے مذہب کو تباہ کر دیا۔ پھر جو بھی چیزیں تھیں، جب یہ مذہب کو اس کی غلطیاں ڈھونڈنے نکلے تو پھر کیا ہوا؟ مذہب سے نکلے تو پھر خدا بھی وہاں سے باہر نکل آیا، اور اگر خدا نہیں ہے، جس کو وہ کہتے ہیں خدا کا ان کی زندگی میں عمل دخل نہیں ہے، تو 200 نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، بڑی گہری بات کہی ہے، کہ اگر خدا نہیں تو خود غرضی، رشوت، حرام خوری، چوری، ڈاکہ، ریپ، قتل سب جائز ہے۔ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی؟ اگر خدا نہیں ہے، ٹھیک، یعنی جواب دہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ آپ جب قانون ہی ہے، قانون آپ نہ توڑیں تو آپ ہر نیچے جو کچھ مرضی ہے کرتے جائیں، ٹھیک ہے، زبردستی نہیں، سب ٹھیک ہے، پروسیکیوشن ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، ہر ایک چیز ٹھیک ہے، ہر ایک کی کوئی جسٹیفیکیشن آپ اس کو نہیں دے سکتے کہ کیسے غلط ہے اگر خدا نہیں ہے۔ لیکن درحال ان کے پیسے اور سوشل سیکورٹی سسٹم میں ان کے اوپر ایک ان کی برائیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ برائیاں اب سامنے آ رہی ہیں، بری طرح سامنے آ رہی ہیں آگے۔ اچھا، اب تو دوسری جنگ عظیم کے بعد تو انہوں نے اسلام کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تختہ مشق کو بنایا ہوا ہے، امریکہ بھی، یورپین بھی، سارے ایون انکلوڈنگ رشیا، وہ بھی میکسیمم مسلمان ممالک پر ہی حملہ آور ہوئے ہیں۔ پیچھے چلے جائیں اگر ہسٹری میں تو ان کی آپسی جنگیں بہت گزری ہیں، حتیٰ کہ ایک اسپیشل اس کے بارے میں بہت کوٹ کیا جاتا ہے، فرانس اور انگلینڈ کے درمیان ایک 100 سالہ جنگ رہی ہے تقریباً۔ جی، ان کی ایک جنگ نہیں تھی، جب میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں 500 years آف یورپ پچھلا جو ہے، اس میں پتہ چلا کہ ان کی معمولی جنگیں بھی 20 سال، ان کی کئی جنگیں ہوئی، 70 سالہ جنگ تھی، اور بے شمار جنگیں تھیں۔ ان جنگوں میں وجہ کیا تھی؟ جو ملک بھوکا ہو جاتا دوسرے پہ حملہ کر دیتا۔ فرانس، جرمنی، اسپین اور انگلینڈ یہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، ہر وقت۔ ہالینڈ بھی اس میں شامل تھا، ایک چھوٹا سا ملک۔ تو ان کی جنگیں اتنی تھیں کہ کبھی بھی آپ سمجھ لیں کہ بیچ میں 5-7 سال شاید بریک آتی تھی جو جنگ کی تیاری تھی۔ ان کے بارے میں جو بڑی اچھی تشریح کی ہے نا، مہاتیر محمد نے کہا کہ یہ بڑی شریر، جنگ پسند اور مکار قوم ہے، اور 1 منٹ بھی سازشوں سے باز نہیں آتے۔ اس نے بالکل ٹھیک تشریح کی ہے کہ یہ ہر وقت سازشیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ان کو مین خطرہ روس سے تھا۔ روس نے ایسٹرن یورپ پر قبضہ کر لیا، پولینڈ تک ان کے انڈر تھا۔
پھر وہاں سے آگے وہ بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، ان کا زور اس پہ لگتا رہا. پھر اس کے بعد چائنا سامنے آ گیا، لیکن پھر انہوں نے فزیکلی آئے اور اسرائیل کے آس پاس جتنے ملک ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹوں میں چینج کیا تاکہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ رہے. لیکن یہ بھی ان کی بیوقوفی تھی، کیونکہ اب وہ چھوٹی اسٹیٹیں ایک بڑی اسٹیٹ میں عنقریب تبدیل ہو جائیں گی. زیادہ سے زیادہ 10-12 سالوں کی بات ہے، میرا اندازہ ہے شاید 15 سال لگے. جی آگے. اچھا، اسرائیل کی حمایت میں یہ سارے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، اور خاص کر قطر پر جو حالیہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہ مغرب یہاں کہاں کھڑا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ امریکہ کلنٹن دور سے جو 1996 کا دور تھا بینک کرپسی کا شکار ہو چکا تھا. اس کا خرچہ بہت زیادہ تھا، آمدنی بہت کم تھی، یہ بڑی بری طرح پھنسا ہوا تھا. لیکن یہ ڈپینڈنٹ تھا بینکوں پہ. بینک سب یہودیوں کے ہیں، یہودی زائنسٹ ہیں زیادہ تر. زائنسٹ وہ ہیں جو ایک وہ لانا چاہتے ہیں، ایک نظام لانا چاہتے ہیں اور انہی کا رول چاہتے ہیں، اور اسرائیل کو سپر کنٹری بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو تھا بینکوں پہ ان کی ڈپینڈنسی تھی. اس کے باوجود امریکہ میں یہودیوں کے خلاف بہت بڑے گروپ کام کر رہے ہیں. ان کی آرین نیشن ہے، ککلس کلان ہے، ککلس کلان، اور ان کی بے شمار اور گروپس ہیں جو ان کے خلاف ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جو ہے بڑا اثر ہے ہر جگہ پر. لیکن ان پر معاشی طور پر ڈپینڈ ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ بینک کرپسی سے بھی اس کا کام بس اعلان ہونا باقی ہے. دھماکہ شاید اگلے سال 1.5 میں ہو جائے، اتنا برا پھنسا ہوا. کم از کم 200 ٹریلین ڈالر کے قریب وہ نقصان اٹھا چکا. اس پہ لون ہے، انٹرنل لون وہ نہیں بتاتا ہے. 36 ٹریلین ڈالر وہ بتا رہا ہے نا. انٹرنل لون جو ہے وہ 200 سے 180 190 ٹریلین ڈالر، اور پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ کوئی 260 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے. تو امریکہ اتنا نقصان اٹھا چکا ہے، اور ایکچوئل پرائس نکالیں تو 200 ٹریلین ڈالر پوری دنیا کی دولت ہے. امریکہ اتنا نقصان کر چکا ہے. چلیں. اچھا، جس طرح عرب ممالک نے اپنے دفاع کے لیے یو ایس اے پر اچھا سوری، وہ کویت والا حملہ تھا، میں بھول گیا تھا. قطر والا، قطر کا حملہ بیوقوفی تھی، ٹھیک تھی، لیکن جان کے کیا گیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ عرب ملک بھی امریکہ کے اس سے ہٹ آئیں گے اثر سے، اور اب سوچیں گے کہ اگر امریکہ ان کو ڈیفنس نہیں دے سکا تو روس کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہے. چائنا ان کو شیلٹر دے گا، لیکن چائنا کے پاس نہ فوج ہے آرگنائز، نہ اس نے کوئی جنگ لڑی ہے، نہ وہ ملک سے باہر آ کے ڈیفنس پیک کرتا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ پاکستان ہے جو اس کا بینیفیشری ہوگا. میرا اندازہ ہے کہ پاکستان اس میں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ عرب ممالک کو اپنے دفاع کے لیے اب امریکہ سے انحصار ختم کر کے پاکستان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ ایک بڑی عجیب سی دوگلی پالیسی شروع سے آگے اس پہ بات ہوگی، اس پہ آپ انحصار نہیں کر سکتے. جی ہاں جی، عمران جاوید صاحب، جرمن صاحب. جی سر. سر جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مغرب کی جو معاشی ترقی ہے اس کا اصل راز کیا ہے؟ اس کا اصل راز یہ تھا کہ ان کو آپس کی جنگوں نے ان کو فوجی ٹیکنالوجی نے بہت ایڈوانس کر دیا. جو ترکی کا سلطان تھا، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، یہ 17ویں صدی میں، سلطان حمید، اس نے اپنے بندے بھیجے کہ چیک کرو. تو اس نے دیکھا کہ یورپ میں ہر گھر میں توپیں ڈال رہی ہیں، بندوقیں بن رہی ہیں، توڑے دار تھی یا جو بھی تھی. تو اس نے کوشش کی، لیکن وہ بہت پیچھے رہ چکا تھا. اسی فوجی برتری پر انہوں نے پہلے قبضہ کیا، اسی پر ریڈ انڈین کا مال لوٹا، ان کا مایاز کا ساؤتھ امریکہ میں مال لوٹا. اس کے بعد انڈیا پر قبضہ کیا، چائنا پر کیا، اور
उस पैसे की मदद से इनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेज हो गया और उसी दौर में आया। बंगाल से काटन जाती रही, बंगाल में उनके अंगूठे काट दिए कारीगरों के, तो फिर काटन वहां से बन के आती थी। आप चेक करें कि 1800 और 70 के करीब उनकी इंडस्ट्रियल जो कॉटन का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया और दूसरी चीजें भी साथ साथ चलती हैं। जी चलें। जी साहब, मेरा अगला सवाल यह है कि मगरब की सबसे बड़ी सियासी गलती आप क्या समझते हैं? देखिए, मगरब की पहली गलती तो सियासी गलती जैसे आप कहते हैं ना, पहली जंग अजीम थी, फिर दूसरी जंग अजीम थी, फिर इसके बाद 9/11, फिर इनकी गलतियों की एक कतार है। लेकिन बड़ी बड़ी ये गलतियां जो हैं, कोरोना भी इनकी गलती में आता है, जिसने रहासा इनका उड़ा दिया, इनके काफ़ी नुकसान हुआ, इंडस्ट्री बंद होगी, चाइना उल्टा स्पीड पकड़ गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी इस टेक्सटाइल से बड़ा कमाया। तो इनकी बहुत सी गलतियां हैं। 9/11 गलती थी इनकी। फिर इन्होंने क्या किया कि मसलन 9/11 में अरबों के $800 बिलियन जब्त कर लिए, अरबों में केस कर वापस ले लिया, लेकिन काम तो मशकूक हो गया। फिर अभी जो इन्होंने $300 अरब रूस के दबा लिए, रूस को की फर्क ना बढ़ा, लेकिन अब लोग डाउट में आ गए हैं कि हमारा पैसा भी ये दबा सकते हैं। तो वो बैंक जो थे इनके सेफ थे, इनके बैंक अब सेफ नहीं रहे। ये बेशुमार इन्होंने गलतियां की हैं। सबसे बड़ी जो मेन गलती है वो तो खुदा को बाहर निकालना है, लेकिन उसे हम सियासी नहीं, उसे हम समाजी और गलतियों का मजमुआ कहेंगे। ठीक है, चलें। असूफ साहब, आपने 9/11 का जिक्र किया है, तो इसका मतलब है कि 9/11 क्या ये को प्लांटेड था? मतलब है कि जी, हम पहले बात कर चुके हैं, ये खुद किया गया। ठीक है। खुद अच्छा असूफ साहब, मगरबी माशरे में सबसे ज्यादा अहमियत जो लोग हैं वो किस चीज को देते हैं? अपने आप को। जब खुदा नहीं है तो फिर आपकी अपना है, और अपनी ही जो आपकी है ज़ात है। मैं हर वो काम करूँगा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि नजरिया ज़रूरत ने हर चीज़ को तबाह करके रख दिया। अब हर एक बंदा जो भी काम करता है मतलब के बगैर नहीं करता। हर बंदा तन्हाई का शिकार है। मियाँ को बीवी की ज़रूरत है, उसके साथ है, ज़रूरत ख़त्म, बाय बाय। बच्चे बड़े हुए, बाय बाय। उन्होंने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तो बर्ट्रैंड रसल ने एक बात कही थी कि जो कौम 2 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकती वो कौम ख़त्म हो जाया करती है, उसकी जगह ज़्यादा मजबूत सेहतमंद कौम ले लेती है। तो मुसलमान उनकी जगह वैसे भी रिप्लेस कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी कर रहे हैं, अफ्रीकन लोग भी। जी। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया, तो इसमें जो मगरबी माशरा है, इसमें जो खानदानी निज़ाम इनका है, यानी बहुत ज्यादा वीक फुटिंग पे है बिल्कुल, तो उसकी असल वजूहत क्या है? खुदा का बाहर निकालना, मजहब तो निकला ही था, खुदा का बाहर निकालना, फिर सेल्फिशनेस रह जाती है, मेरे अपनी ज़ात रह जाती है। तो फिर इसमें आप दूसरे की खातर कुर्बानी देने से आहिस्ता आहिस्ता हट जाते हैं सिरे से। आदमी सेल्फिश होता चला जाता है। उनके पास अभी भी काफ़ी पैसा है जिसने उनकी बुराइयों पर पर्दा डाला हुआ है। देखिए, उनकी एक जो बहुत बड़ी सिफत है कि मुख्तलिफ लोगों को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पैसा ना रहे तो दूसरों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बार BBC की डॉक्यूमेंट्री थी, उन्होंने इसमें बताया कि जहाँ पे काले, गोरे, पीले, भूरे ये लोग हों, चाइनीज, पैसा होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अगर पैसा ना रहे तो वो समझते हैं हमारा हक मारा गया। तो फिर पॉलिटिशियनों का काम ही है जो फिरका वारी है, सूबा वारी है, लसानियत, इसको हवा देना और वोट लेने, जो इंडिया में हो रहा है आपके सामने है। हिंदुत्व का नारा लगाकर हिंदू जैसा अमन पसंद और अच्छा वसी मजहब, इसका बेड़ा गर्क कर दिया गया इस सियासत में। जी। अच्छा, हमारे मगरब में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? मगरब में रहने वाले, देखिए यहाँ से मैं बड़ा, क्योंकि मैं 47 साल रहा हूँ, मेरी दोस्ती गोरों से भी थी, बल्कि मैं अपने आप को नामुस्लिम कहता हूँ कि मैं उनमें जाके उसी कल्चर में गर्क हो गया था। बारों में जो कुछ भी गोरा करता है करता रहा, लेकिन फिर मुझे होश आई, वापस आया तो पता चला कि लेकिन ये जो इनका खानदानी निज़ाम कह रहे हो जी क्या? जी नहीं सर, मगरब में रहने वाले जो लोग हैं जी, हमारे जो लोग गए, हमारे लोग क्या हैं कि
جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، معاشی مسئلہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کے 90% مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ کا مالی مسئلہ حل ہو جائے تو 90% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے. جو بچے ان کے ساتھ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر وہ 7-8 سال سے پہلے چلے جاتے ہیں تو بچے گورے، اندر سے گورے، رنگ ہمارے والے، تو وہ لڑکیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتی ہیں، دوسرے دن طلاق لے لیں گی شادی کے، یعنی سال کے بعد. پھر آگے چلیں، جو بچے تھوڑے بڑے ہیں وہ جو 12-13 سال کو ہو کے جاتے ہیں وہ بچ سکتے ہیں. پھر جو دینی ذہن والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، باقی کے لیے بچنا بہت مشکل ہے. اوپن کلچر جو ہے کنزرویٹو کلچر کو کھا جایا کرتا ہے. بچے آزادی مانگتے ہیں کہ ہمیں کیوں 6 بجے گھر کیوں بلایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لوگ بہت سی مشکلات کا شکار ہیں. مالی مسئلہ حل ہو گیا تو مالی مسئلہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں کا حل ہو چکا ہے. ان کی نظر میں بھوک ہے، روٹی کی بھوک یہاں نہیں ہے. میں آپ کو بڑی صحیح بات کر رہا ہوں. اور تقریباً ہمارے جو ہیں 60% لوگ 70 یہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اپنی نظر کی بھوک ختم کر دیں. جو بچپن میں ہم نے دیکھا تھا نا، اس وقت روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، اتنے برے حالات کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب کوٹھی کاروں پھنسے ہوئے ہیں. چلیں آگے. جی یوسف صاحب، مغربی معاشرے کے اخلاقی بگاڑ کا سبب کیا چیز ہے؟ مذہب اور اس کے بعد جو خدا سے دور ہونا، پھر ان کا جو سوشل سیکورٹی کا نظام آیا اس نے ان کو فیملی نظام کو توڑ دیا. مذہب سے دور ہونے نے آلریڈی توڑا، لیکن پھر جب سوشل سیکورٹی آیا، عورت آزاد ہوگی، اس نے کہا میں مردوں کی غلامی برداشت نہیں کروں گی. کرسچینٹی نے بہت سی غلطیاں کی جس میں عورت کو جو ہے گناہگار، پیدائشی گناہگار مرد بھی ہے لیکن عورت کو بہت بڑا کہ اسی کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے کرسچینٹی میں. تو عورت جو ہے اس کی وجہ سے یہ گناہگار ہے اور یہ خراب ہے. تو عورت کہتی ہے کہ میں مرد کی غلامی کیوں کروں جو اسے ڈیوٹی گھر میں دی جاتی ہے. بھائی غلامی کیوں کرے؟ اسلام تو کہتے ہیں عورت کے مردوں پر حق ہے اور مردوں کے عورت پر حق ہے. اور جو دین کا شعور نہیں رکھتا ہے وہ ابھی بھی عورتوں کو دبا کے رکھتا ہے. لیکن اب وہ لوگ جو پیسہ آ رہے ہیں، اب وہ عورتیں سب سے آزاد ہوتی جا رہی ہیں. جو جاب کرتی ہیں وہ بالکل برداشت پاکستان میں نہیں کرتی ہیں. تو باہر سوشل سیکورٹی نے ان کو بالکل آزاد کر دی. اب میرے خیال میں کوئی طلاق کی شرح 70% سے اوپر ہے، کوئی 80-90 قریب ہے. یہ بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ چیک کریں کتنے لوگ ہیں جو 25-30 سال ساتھ گزارا کرتے ہیں، وہ شاید 20% نہیں ہوں گے. آگے چلیں. جی یوسف صاحب، آپ نے ذکر کیا ہے خود غرضی کے حوالے سے، تو مغربی لوگوں میں خود غرضی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وہی میں نے وجہ بتائی ہے کہ خدا کو نہ ماننا، تو پھر زندگی خود غرضی کے آس پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بس یعنی اتنی سی بات. سیکریفائس کی جو عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں دین کہتا ہے کہ آپ صرف نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں سنبھالنا ہے، آپ نے اپنے برادری کو، اپنے پڑوسیوں کو، اگر آپ میں ہمت ہو، محلے، شہر، ملک، دنیا پوری کو ٹھیک کرنا ہے. اور دنیا کو جو پیار بھری جگہ بنانا ہے، اسی کے نام کوشش کا نام جہاد ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہر لمحہ اس کوشش میں لگے رہو، ظلم اور بے انصافی کے خلاف جدوجہد میں لگے رہو. دنیا کو اچھی جگہ بنانا، ہر وقت مدد دوسروں کی، ان کی کمیوں کو پورا کرنا. تو جب یہ سے باہر نکلے ہیں تو پھر آپ کی اپنی زندگی ہے. میں کیوں کسی کے ساتھ اچھا ہوں اگر مجھے پتہ ہے یہ مجھے مس یوز کرے گا، استعمال کر کے چلا جائے گا. عورت کو پتہ ہے کہ جب تک میرا جسم ٹھیک ہے میری ویلیو ہے، جس دن اس سے مجھے بہتر کمپنی ملی وہ علیحدہ ہو جائے گا. تو یہی مرد کا ہے، یہی عورت کا ہے. تو ایک دوسرے ٹرسٹ ختم ہو گیا. تو اس لیے عورت گھر سے باہر آ گئی، اور جن کا باہر آنا اب واپس نہیں جائے گی. مذہب اس کو واپس لاتا ہے، بلکہ دین جو اسلام ہے مکمل آگ لحاظ سے وہی یہ فائٹ کرے گا اور کوئی بھی نہیں. آگے چلیں. جی یوسف صاحب، مغربی لوگوں میں یہ خودکشی کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جی جی یعنی وہ سوسائڈ بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی زندگی میں چونکہ مالی مسئلہ حل ہو گیا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے. تنہائی کا بری کا شکار ہے، تنہائی کا خوف موت سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر
ان میں خودکشی کا ریشو بہت زیادہ ہے، مایوسی، ڈپریشن بہت زیادہ ہے. تو مالی مسئلہ ہی حل ہونا کافی نہیں ہوتا. مارکس نے کہا تھا لیکن وہ غلط تھا. یہاں پہ پتہ چلا کہ انسان میں اور بہت سے کمپلیکسز اور پرابلمس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. یوسف صاحب میرا آخری سوال ہے کہ آپ بلکہ آپ نے ذکر بھی کیا اکثر 3 موازوں کی جنگ کے بارے میں بات کی ہے کہ میدان کی جنگ ہے اور معیشت کی جنگ ہے، پھر کلچر کی جنگ ہے. تو ان تینوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. میدانی جنگ جو ہے یورپ جیتتا رہا، کم از کم پچھلے 400 سال سے جیتا. اس سے پہلے یہ ہار رہا تھا. ترکوں نے ان کی لمبی دھلائی کی اور ہر جگہ پر کی. اس کے بعد اسپین پر انہوں نے قبضہ کر لیا، مورا میں قبضہ کر لیا تھا. پھر انڈسٹریل ریولوشن نے ان کو آگے لے آئے اور یہ چیزیں چلتی رہیں. کیا سوال کیا تھا؟ ہاں اچھا، میدان کو جو ریسنٹ ہے ہسٹری ہے 300 سالوں سے وہ جیت رہے ہیں. تو اب وہ ہارنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اب ان کا چیلنجر مطلب روس نے یوکرائن میں ان کی جو معاشی سپرمیسی ہے اس کا بیڑا غرق کیا. پھر اور آگے چلیں تو اکانومی کی جنگ ہے. اکانومی ان کو چین بری طرح ڈیفیٹ دے رہا ہے، ہر محاذ میں دے رہا ہے. یہ صرف وار ٹیکنالوجی میں آگے تھے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ چائنا ان کو اس میں بھی بیٹ کر رہا ہے. اس نے ایسے راڈار بنا لیے ہیں جس میں ان کے جہاز جا ہی نہیں سکتے. تو اس نے اور بہت سی چیزیں کی ہیں. تو تیسری ہے کلچر کی جنگ، لانگ لاسٹنگ اور ہمیشہ جو اینڈ پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ کلچر کی جنگ ہوتی ہے. اور کلچر کی جنگ کیا ہے؟ اس کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ ہم پاکستان جو پہلے ترکوں کو لے لیتے ہیں، منگول پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے بعد کلچر کی جنگ ہار کر 50 سے 60 سالوں میں مسلمان ہو گئے. پہلے سلجوق کہلائے، پھر عثمانی. اس کے بعد آگے چلیں تو یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین اسلامی ملک، فوجی اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں پاکستان. یہ بھی کلچر کی جنگ کا نتیجہ ہے. ہم تقریباً سب کے سب ہندو سے مسلمان ہیں. سوری شاہ جی، تسی ویسے آگے ہو جی، گھس بیٹھی ہو، تسی باہروں آئے ہو. ساری غلطی ہے صاحب. اچھا، وہ جو ہیں کلچر کی جنگ. پھر آپ کلچر کی جنگ دیکھیں کہ ہم بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، 53 سالوں کے بعد وہ دوبارہ ہمارے ساتھ آ گیا کہ اسلام کا کلچر اتنا مضبوط ہے. پھر یہی کلچر تھا اسلام کا مضبوط کلچر جس میں انہوں نے 1 لاکھ کا مقابلہ تھا جو اسرائیل اور غزہ کا تھا. انہوں نے ناکوں چلنے چبوا دیا اور سال پورا لڑنے کے باوجود اس پر قابو نہیں پا سکے. اسلام ایک عجیب و غریب طاقت ہے، اتنا بڑا مضبوط ہے اور اتنی بڑی عجیب و غریب پرسرار طاقت ہے، لیکن ابھی تک لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی. اب آنا شروع ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی. جی آگے چلیں. جی اور کلچر ہمارا ہی کلچر ہے جو جیتے گا. اور ویسٹ میں سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ تعداد میں جو پھیل رہا ہے مذہب وہ اسلام ہے. ہر دنیا میں پھیلے گا. روسی بھی مسلمان ہو جائیں گے بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ اب شعور بلند ہوتا جا رہا ہے. اسلام بڑا خوبصورت حقیقت میں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مغرب میں پھیلے گا بہت بری سپیڈ پہ، کہ وہ باشعور لوگ ہیں جاپان میں، مختلف ملکوں میں. تو یہ ہم نے جیتنی ہے یہ جنگ جو ہے. یہ امریکہ اور ویسٹ ہار چکا ہے بری طرح. جی آگے چلیں. صاحب میرا پہلا سوال ہے کہ گوروں کا ماضی کیسا تھا، کہ یہ کس کماش کے لوگ تھے؟ ان کی درخشاں تاریخ پر آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ یہ دیکھیں تاریخ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 500 سال تو انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور اتنی تباہی کی کہ جنگ کی یا جنگ ہوتی تھی، جنگ کی تیاری ہوتی تھی. 10 سال نہیں گزرتے تھے نئی جنگ شروع. اور جنگ اس وقت جاری رہتی تھی جب تک آخری گولی کے پیسے ہوتے تھے. اچھا، ٹھیک ہے. اور یہ لگاتار جاری رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ کہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں نا تو فرانس میں جو تماشے آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ لے کے پاٹ لے کے کھڑا ہوتا تھا ان کے بادشاہ کے دربار میں. اور پھر کیا ہوتا تھا، ٹوائلٹ وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا. میں ہالینڈ میں گیا تو وہاں پہ ان کے پاس گھروں میں وہ نہیں تھے، غسل خانے نہیں تھے. اچھا.
ٹوائلٹ بنا لیے تھے انہوں نے، لیکن جو غسل کی جگہ تھی جی وہ ان کی گلی کے اینڈ پہ کہیں آگے پیچھے ایک آدھ ہوتا تھا، جس میں یہ کبھی کبھی جاتے تھے. اچھا یعنی تو ہر گھر میں جو اٹیچ واش جس روم گھر ہے. میں گیا ہالینڈ میں جو انڈس بیوت ہے اس میں بنکا اسٹریٹ 47 اس میں میرے سامنے انہوں نے غسل خانہ بنایا، شاور وغیرہ لگائے. ٹھیک ہے، اچھا ایک یعنی سب یعنی کے میرے سامنے لگائے. ہاں. آپ چھوڑ دیں، پہلے ان گھروں میں نہیں ہوتا تھا، اور گھر بہت چھوٹے تھے، بہت گندے تھے. گندے تو اب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان ہائیجینک قسم کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، بہت چھوٹے اور بہت چھوٹے گھر تھے. ڈربے سے. تو وہ جی ہاں، اب ظاہر پیسہ آیا تو انہوں نے کچھ بڑا کیا ہے. جی اچھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا میں کی بندر بانٹ ہوئی، اس میں یورپ کا حصہ اور پھر امریکی سپرمیسی، یعنی یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ ایک کنفیوز کرتی ہے کہ آخر یورپ نے اتنا کم حصے کے اوپر کیسے اکتفا کر لیا، کس چیز پر اتنا کم؟ یعنی جو دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی. دیکھیں اس میں یہ ہوا تھا کہ جب امریکہ اندر آیا تو امریکہ نے ان کو اسلحہ بیچا. اس اسلحے کے بدلے میں اس نے یہ تو دے نہیں سکتے تھے جو اس نے ان کے بل ڈال دیے تھے. بل تو مرضی کے ہوتے تھے، تو بل لینے کے لیے انہوں نے ایسی شرطیں دی کہ آپ نے ہم سے یہ لینا ہے. مثلا آج بھی انگلینڈ کا جو بیری بیڑا ہے وہ امریکہ نے ان کو کرائے پہ دیا، کرائے پہ، کچھ جہاز کرائے پہ دیے ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے اتنا ہیوی تاوان دیا کہ جرمنی بیلجیم میں ہم جاتے تھے تو رات کو شام کو لائٹیں جلتی رہتی تھی بیکار فضول بھی سڑکوں پر. کیونکہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے تاوان کے طور پر انرجی کا پورا خرچہ چونکہ جرمنی پر پڑا تھا تو یہ فضول لائٹیں جلاتے رہتے ہیں جہاں پہ بندہ نہیں جاتا. جرمنی نے پیسے دینے تھے جی ابھی تک، اور بہت لمبے چوڑے انہوں نے آپس میں، اسی طرح اتحادیوں نے امریکہ کو بہت سے پیسے دینے تھے. اچھا تو پھر اور بہت سی کھچڑی پکی تھی. پھر یہ ہوا کہ جب یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو وہ سارا پیسہ اور سونا لے کر امریکہ چلے گئے. ان کا خیال تھا کہ ہٹلر انگلینڈ کو فتح کر لے گا. اس نے V2 راکٹ سے حملے بھی کیے تھے، آپ کو پتہ ہے. انگلینڈ بھی اس نے ایک ہی غلطی کی تھی، اگر امریکہ کے ساتھ صلح کر لیتا تو اس نے روس کے خلاف بھی جنگ نہیں ہارنی تھی. ان سے اگر اسے اسلحہ ملتا رہتا، ٹھیک ہے اسٹالن گراڑے میں پھنس گیا تھا لیکن یہ دوبارہ بھی شاید قبضہ کر لیتا. اور جرمنی کا یہ بہت بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا، پوری دنیا سے ٹکر، پوری دنیا کو ٹکر لینا، رشیا سے. جی اور ان کی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سرمایہ سارا کا سارا امریکہ میں چلا گیا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. IMF ان کا بن گیا، جو ورلڈ بینک ہے IMF میں سب سے زیادہ شیئر ان کے ہیں، شیئر امریکہ کے ہیں. باقی بدماشی سے انہوں نے، پھر یہ سارے کے سارے روس سے ڈرتے ہوئے امریکہ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. تو امریکہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، ان کا سارا سرمایہ دار بزنس مین ادھر جا رہا تھا امریکہ میں. تو انہوں نے امریکہ کی فائنینشیل سپرمیسی کو توڑنے کے لیے یورپ کو یونائٹ کیا. ان کو اور کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا. ان کے سارا بزنس مین، پیسے والا، سپورٹس مین امریکہ یعنی جا رہے تھے، اور وہاں پہ بینکس وغیرہ آسان کام ہے، سسٹم آسان تھا لیکن فراڈ بھی زیادہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے یونائٹ ہوئے، لیکن پیسہ سارا امریکہ جا چکا تھا. اور دنیا کا 40% پیسہ تقریباً 2000 تک امریکہ کے پاس تھا. 30% پیسہ یورپ کے پاس تھا، باقی 30% پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا. اب اگر آپ حقیقت دیکھیں تو کہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ ٹوٹل ملائیں تو شاید مشکل سے 50% رہ گیا. 30% کے قریب کم از کم چائنا پہنچ گئے. لیکن یہ ابھی ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ پیسہ باہر بھی انویسٹ کیا ہوا ہے اور اپنے ملک میں. اچھا، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. روس کے ساتھ جنگ کے بعد جو تعلقات خراب ہوئے یورپ کے، اس میں ایک تو جنگ تھی، پھر دو نظریے ایک ساتھ پنپنے لگ گئے، یعنی کمیونزم جو بعد میں سوشلزم بنا، اور ایک کیپٹلزم جو امریکی سرپرستی اور یورپ کے کچھ ملکوں انگلینڈ اور جرمنی، فرانس وغیرہ. یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ روس کو ایک دشمن کنسیڈر کر لینا؟ کیا روس کے ساتھ کبھی بھی یورپ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ
اگر آپ دین کو نکال لیں، خدا کو نکال لیں تو پھر رہ جاتی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال نے بڑی صحیح بات کی۔ اور آج روس کو پتا چلے کہ وہ انگلینڈ پر قبضہ کر سکتا ہے تو وداؤٹ ڈاؤٹ وہ ایک دن بھی نہیں لگائے گا۔ یہ بغرام اور سوچ۔ اگر وہ امریکہ پر کر سکے تو انشاءاللہ شام سے پہلے وہ کر لے گا، اور امریکہ کا اگر موقع ملے وہ چائنا پر قبضہ تو انہوں نے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگانا ہے، اور روس پر قبضہ کر سکے گا تو ان میں کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں اور اپنے جو ہیں، تو اس وجہ سے جی مفاد پرستی ہے۔ تو روس کے خلاف اسی وجہ سے تھے کہ کمیونزم ایک چیلنجر بن کے آیا تھا ان کا، اور اس نے ملٹری جو ہے پاور وہ ان کو چیلنج کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ٹیکنالوجی پور تھی، مثلا ان کے جہاز ان سے زیادہ سپیڈ پہ چلتے تھے بڑے بہت، ہاں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے جیٹ بڑے لگا کر پیٹرول کھلا ڈال کر، اور وہ بڑی پور سی ٹیکنالوجی تھی، ٹینک بھی ان کے ایسے ان تھے، کے جہاز جو ہے وہ سائز میں بہت بڑے تھے، سپیڈ میں بڑے تھے، سائز میں، اور منیوربلٹی اچھی تھی، لیکن ریڈار کی ٹیکنالوجی وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ لگے رہے۔ تو اس وجہ سے ان کو خطرہ تھا کہ روس کہیں قبضہ نہ کر لے، اور یورپ پر قبضہ وہ کر بھی لیتا۔ نہیں، کیا روس کی ایسی کبھی خواہش رہی ہے کہ وہ مغربی یورپ پر امریکہ پر قبضہ کرے؟ جی، روس کی خواہش رہی ہے، اور جو مجھے ڈچ تھے نا وہ کہتے ہیں کہ جرمنوں پر بھی ٹرسٹ مت کرو، جرمن پھر آئے گا، جرمن پھر آئیں گے۔ ابھی بھی ہالینڈ اور اسکینڈینیوین کنٹریز جرمن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ڈچ ہے نا، ہالینڈ جو ٹیکنالوجی میں، چپ مینوفیکچرنگ میں ورلڈ میں اس کا میرے خیال میں یہی ہے سب سے ایڈوانس ہے، 90% اس کا شیئر ہے، اس کا، اور ہالینڈ کا جو سب سے ایڈوانس قسم کی جو چپ بناتے ہیں، ایڈوانس قسم کی چپس ہیں۔ ایڈوانس پھر آگے چلیں تو جو آپ کے ہیں بیج ہیں وہ وہاں سے سب سے زیادہ اس سے آتے ہیں۔ مرغیوں کا جو انڈا ہے پیرنٹ فلا، یہ 90% آتا ہے۔ چلیں شیل کو چھوڑ دیں، فلپس کو چھوڑ دیں، اور بہت سی کمپنی ہیں، یہ بھی ہالینڈ کی کمپنی جی، لیکن ہالینڈ جو ہے جرمنی کے پیچھے چلتا ہے۔ اچھا، اسکینڈینیوین کنٹریز بھی جرمنی کے اس کے جرمنی کو فالو کرتے ہیں، ان کا جو قبلہ ہے وہ جرمنی ہے، جرمنی تقریباً جرمنی۔ اچھا، ویسے بھی جو سمجھ آتی ہے کہ آرتھوڈاکس آئی تھنک کہ فرانس ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، فرانس جو ہے اسپین اٹلی کے زیادہ قریب ہے، لیکن چونکہ جرمنی معاشی طاقت ہے، فرانس بھی فائنینشلی کمزور ہو گیا، تو جو اسپینش اور اٹالین ہے مزاجن یہ فرانس کے زیادہ قریب، لینگویج وائز ان کی زبان اردو پنجابی کی طرح ہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سمجھ کی کوشش کریں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں آپ اٹالین بھی سمجھ لیں گے، اچھا، اور آپ فرینچ بھی کافی جلدی سمجھ جائیں گے۔ جی، یورپ کے اندرونی حالات، سیاسی حالات پہ آپ روشنی ڈالیں، کیا مغرب سیاسی طور پر اندر سے متحد ہے؟ جی دیکھیں، یا اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے؟ اور ایک آخری جو پوائنٹ ہے نا، یہ بڑا ویلڈ ہے کہ کیا اب کوئی بھی نظریہ، ایسا نظریہ مغرب کے پاس رہ گیا ہے کہ وہ دنیا کو مزید ڈیلیور کر سکے یا اپنے آپ کو بچا لے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یورپ میں مختلف پاورز ہیں، مثلا انگلینڈ ایک پاور ہے، پوپال ایک پاور ہے، جرمنی ایک پاور ہے، فرانس ایک طاقت ہے، ان سب کے آپس میں عجیب سے اختلافات ہیں، لیکن ایک مزے کی بات ہے جب بھی ہم لوگوں کے خلاف انہوں نے ہونا ہو تو بھیڑیوں کی طرح سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لحاظ ان کے نزدیک بھی کوئی نہیں۔ صحیح ہے۔ انگلینڈ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں گئے، عراق میں کیا لینے گئے تھے، تو کہتے ہیں اٹ واز اے بزنس۔ میں پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں کہ نہ آپ کو وہاں ایٹامک ایسٹس ملے، نہ آپ کو السمود میزائل کا بنایا گیا وہ، نہ آپ کو وہاں پہ کیمیکل ویپن ملے، آپ گئے کیوں تھے، کیا وجہ تھی کہ اٹ واز اے بزنس۔ تو یہ ان کے نزدیک کوئی لحاظ نہیں ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات جو ہم بھگت رہے ہیں، اور اب پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ بہت سے ملکوں کو ڈیفینڈ کر سکے، خاص طور پہ یہ جو عرب ملک ہیں۔ چائنا کی نیوی پاکستان مجھے جو خبر آئی ہے وہ بنا رہا ہے، اور بہت سے اس کی ایران کی نیوی اور بہت سے، اور بنگلہ دیش کی انڈیا پر حملہ کر دیا۔ پتہ ہے آپ کو؟ جی نہیں، میرے نوٹس مجھے کئی لوگوں نے بتایا، خبریں کنفرم ہوتے ہوئے ٹائم لیتی، بنگلہ دیش جیسا ملک
इंडिया को अब पड़ गया कि वो बुलिंग करता था ना इंडिया, तो उसको मौका मिल रहा है, उसने लगता है इसको टिकाया है, उस एरिया में हमला किया अच्छा खासा। जी अच्छा, रूस के टूटने के बाद एक तवाज़ुन बिगड़ गया, दुनिया की जो दो सुपर पावर्स थी, फिर एक अमेरिका रहेगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया चलती थी। ये इस दौरान में मगरब की तरफ से, यानी सिर्फ अमेरिका ने, क्योंकि उसके साथ फ्रांस भी इत्तेहादी था और इंग्लैंड तो उसका चमचा है, तो इसकी जो यलगार हमें मशरक पे नजर आती है, इराक में, शाम में, कहीं अफगानिस्तान में, मैनी वेयर्स एल्स इन ईस्टर्न कंट्रीज। तो इस पे आप रोशनी डालें कि ये उसकी कोई सियासी बदतरीन गलती नहीं थी। ये उसकी गलती आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो फाइनेंशियली बैंकों पर डिपेंडेंट था, बैंक चाहते थे कि ये इसराइल के आसपास कोई ताकतवर मुल्क ना रहे, कमजोर मुल्कों पर इसराइल कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाना भी आसान होगा। उसके आसपास के मुल्कों, कमजोर मुल्कों में तब्दील कर दिया गया। जो इनके साथ मिले, जैसा मिस्र था, उसको कुछ ढील दी गई, ईरान जब तक मिला रहा ढील दी गई। यानी इस जंग के पीछे बैंक से इन्वॉल्व थे? बैंक थे, मेन बैंक से आप कहेंगे। इसके पीछे असले अफसाज फैक्ट्रियां थी, तेल की कंपनियां थी, लेकिन मेन बैंक से, बैंक की सारा गन डालते हैं। और आज भी बैंक ही वेस्ट में मेन पावर है, पेंटागन से बड़ी पावर बैंक से। ये अमेरिकन सदर एक डमी होता है, सॉरी टू से, ठीक है, फैसला वो बैंक कराते हैं और वही फैसला आखिर में इम्प्लीमेंट होता है। जो पांच इनके, जब भी कोई फैसला होता है तो पांच पावर्स वहां खड़ी होती हैं। कौन सी? एक इनका नुमाइंदा होता है जो जिसे CIA का, एक पेंटागन का, एक सिविल सर्वेंट जो है उसका, एक व्हाइट हाउस का, और पांचवा वो नहीं बताते। पांचवा कौन है नाम नहीं लेते, तो बैंक का नुमाइंदा होता है। और वही फैसला, जो पहले फैसला लिख के रखा होता है, उसी के पीछे इन्होंने दलीलें देनी है और देकर कि यही काम होना है और यही काम करना है, और वो काम हो जाता है। और इसी वजह से अमेरिका बार बार बेवकूफियां करता गया। तो फिर जो इराक, सॉरी, ये तो इराक की सूरत हाल है, मिडिल ईस्ट की। अफगानिस्तान पे हमले में क्या बैंक्स को क्या दिलचस्पी थी, अमेरिका को क्या इंटरेस्ट था? जो उसामा बिन लादेन था ना, ये अफगानिस्तान को पाइपलाइनों का बहुत कम शेयर देते थे, क्योंकि उसामा बिन लादेन जानता था कि ये कितना प्रॉफिट कमाते हैं। उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट मांगा था, तो उस वजह से ये चाहते थे कि भाई, इनको आदत तो नहीं है, ये कहते हैं कि हम उन्हें 3-4% दें, तो वो मेरा 15-20% पे चला गया। यानी उसामा बिन लादेन डिमांड कर रहा था शेयर की, आके ज्यादा शेयर दे, अफगानिस्तान को दो, पेन वजह। फिर इनके पीछे, चूंकि इन्होंने ओपेक के जो 3 मुल्क हैं, जिनमें नंबर 1 था इराक, सऊदी अरब था, नंबर 2 ईरान था, नंबर 3 इराक था। ये ओपेक का 52% तेल पैदा करते थे, तो तेल पर कब्जा करके, तेल की कीमत को $300 बैरल करके चाइना को महंगा कर देना, इसका निजाम। एनर्जी सेक्टर महंगी हो जाती, हर चीज महंगी हो जाती, इंडिया को भी घुटनों पे लगा देना, बाकी मुल्कों का बेड़ा गर्क कर देना। इस प्लान के तहत हमला किया गया था। पीछे बैंकों की हरामदगी थी, लेकिन जो आम बुक्स लिखी गई हैं उनमें बताया गया है कि इसके पीछे असले के सौदागर, नंबर 2 ऑयल के सौदागर, ऑयल कंपनियां जो होती, तीसरा तंबाकू के, टोबैको वाले। लेकिन बहरहाल सबसे ज्यादा जो आयल था, इन सारों के पीछे तो बैंक ही होते हैं। बैंकों में ही इनके जो शेयर्स वगैरह लिए हुए आयल कंपनीज के, दूसरे मेन पावर वही थी, वही हरामजादगी पे थे। और बैंकों ने ही मगरब का निजाम महंगा किया और तबाही करके रख दी। महंगे निजाम ने यूरोप को डिफीट कर दिया, मगरब को, सॉरी। चलें। अच्छा, अगर हम समाजी नुक्ते पे आए, आप मगरब के शहरी हैं और आप भी वैसे मगरबी हैं, आपने भी यहाँ पाकिस्तान में यलगारी की हुई, माशाल्लाह। तो आप यहाँ, मतलब लोग वहाँ पे, आप लोगों के समाजी रवैये कैसे देखते हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं, क्या एक दूसरे से मुखलिस हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रवादारी, मिलनसारी, हमसायगी, यानी ये जो एक समाजी रवैया होता है,
ये इनका कैसा है, इनका क्या मेयार है, आप क्या कहते देखिए हैं? वो लोग जानते हैं कि किसी से बिलावजह नफरत करनी नेगेटिविटी है। अच्छा, नेगेटिविटी नहीं रखते। हाँ, वो नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं, लेकिन किसी की मदद, अब मतलब हॉलैंड है एक बड़ा अजीब सा मुल्क है, मैं आपको यकीन करके बताऊं तो आप नहीं मानेंगे, मैं इनका इतनी मेहनती और इतनी करप्ट कौम पूरी दुनिया में मेहनती आपको और नहीं करप्ट। मिलेगी। ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यानी ये करप्ट भी बड़े लेवल पर है, पिछवानी टके मार नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पर अल्लाह के फजल से सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कपड़े उतारे, मुकम्मल उतारे, इंग्लैंड आधे उतार के बैठा हुआ है, फंसा हुआ है। तो ये जो लोग हैं बुरे तो नहीं है, इंसान सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जिस कल्चर में से आप, जिस माहौल में से गुजरते हैं आप उसमें ढल जाते हैं। तो इनको जो माहौल मिल रहा है वो आसान माहौल था, सोशल सिक्योरिटी थी, लेकिन सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। हर आदमी अपनी जिंदगी गुजार रहा है, हर काम कर रहा है जो अपने लिए है, तो इसके नतीजे में वो लोग आहिस्ता आहिस्ता डरने लग पड़े, दूसरों पे एतबार करने से डरने लगे। तो नतीजा क्या हुआ कि फैमिली लाइफ खत्म हो गई, मियाँ बीवी का ताल्लुक खत्म हो गया। हम अगर हमारी बीवी बूढ़ी भी हो जाए, बीमार भी हो जाए, हम उसे नहीं छोड़ते हैं। खुदा ही मेन वजह होता है कि हमने खुदा को जवाब देना है। तो वहां पे बूढ़ी हो जाए तो जवान मिल जाए, चलो बाय बाय। तो बहुत सी जो चीजें हैं वो खुदा से दूरी की वजह से, और मजहब से दूरी, मजहब जो है हकीकी शक्ल में बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन मजहब की असल शक्ल इस्लाम में आके मुकम्मल हुई। लेकिन अभी तक हमारे, सॉरी टू से, मौलवी साहिबान को अगर शहरी इस्लाम का इनको 50-60% पता चला है, रूहानी इस्लाम के इनको अभी तक 30% नहीं पता चला है, शायद 5%। वो हलवे और चावल पे ज्यादा भरोसा जो मर्जी आप करें कह ले, उन गरीबों का कसूर कोई नहीं है। उनको ऐसा पीछे जो है ना, इनके तारे कहीं से हिलती हैं, पैसा कहीं से आता है, और ये खुद जो हैं इनमें अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन सोच और मकसद कोई नहीं। मेजॉरिटी जो है ना वो पिछली जंगों ने इनका और बेड़ा गर्क कर दिया इनको मुख्तलिफ। बल्कि इवन ईरान इराक जंग थी, इधर ईरान पैसे दे रहे हैं, उधर सऊदिया दे रहे हैं, ईरान सऊदिया जंग थी, इसने हमारे मजहबी फिरकों का बड़ा बेड़ा गर्क किया, और आपस में इनकी बड़ी जंगें हुई है, फिरकावारियत बहुत ज्यादा है। चले आगे। अच्छा, खुदकुशियां, बीमारियां यूरोप और मगरब का एक समाजी रोग बन चुकी हैं जी। तो आप अक्सर इस पे बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि अपने देखने वालों को इस तजर्बे से आगाह करें। किसकी समाजी? खुदकुशियां, बीमारियां यूरोप का एक समाजी रोग है, ये आप अक्सर कहते हैं। जी जी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जो देखने वाले हैं उनको इन तजर्बात से आगाह करें। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, खुदकशी की वजह तन्हाई का खौफ है, ठीक है, जिंदगी में मकसद ना होना है। इस्लाम एक मकसद देता है कि तुम अगली दुनिया, ये बहुत बड़ी बात है कि मकसद ही नहीं है, मकसद ही नहीं रहता। जब आपने सिर्फ आपकी अपनी जात का सर्वाइवल है तो ये क्या मकसद है? और आपको यूनाइट करने वाली मगरब के पास फोर्स ही कोई नहीं रही है। इस्लाम जहां भी हो हम आखिर इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर अरबी तुर्की हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस्लाम है नहीं, बांड मौजूद है जी। इंडोनेशिया देख लें, मलेशिया देख लें, इवन रूस के मुसलमान, हम सब एक हो जाते हैं। तो उनके पास कोई चीज नहीं है जो उन्हें यूनाइट करे, कोई नजरिया नहीं है। तो ये अब उनकी बीमारियां इतनी हैं कि उनमें यकीन करें कि छोटी छोटी ऐसी बीमारियां, जिनसी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, ये बताएं या ना बताएं, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, यूरोप में बहुत ज्यादा है। फिर इनकी ऑटिज्म, आप अक्सर कहते हैं, ऑटिज्म बहुत ज्यादा है, लेकिन और भी इनके सेक्स रिलेटेड बहुत ज्यादा है, बहुत सारी डिजीज। फिर इनको स्किन की जो है धूप ना होने की वजह से, हड्डियों जिसे आप कहते हैं सोरेसिस, लेकिन ये कोई इतनी खतरनाक बीमारियां नहीं है। लेकिन जिनसी बीमारियां, उनकी जो कमजोर नस्ल पैदा हो रही है वो असल हमारे मुल्क में, तो हमारे कोई 30% बच्चे मर जाते थे 5 साल का होने तक, लेकिन जो नस्ल हम बच गए थे ये बहुत सख्त जान थे, बहुत सख्त जान। हमें आप जहर भी दे दें तो हम नहीं मरेंगे इससे। लेकिन उन्होंने बीमार जनरेशन को बड़ा कर लिया, उनकी जंक फूड ने उनकी तबाही कर दी। दवाइयां वो इतनी ज्यादा देते हैं, और दवाइयां किसी चीज का इलाज नहीं है। ये जो इनका मेडिकल सिस्टम है, ये बीमारियां ज्यादा पैदा कर रहा है। कोरोना क्या है? क्या इनके पास शुगर का इलाज है? पक्का नहीं। ये अभी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया। फिर
क्या इनके है, इसका बीपी का पक्का इलाज है क्या उनका? लेकिन ये जब भी बनाएंगे इतना महंगा होगा, अल्लाह करे चाइना वाले लगे हुए हैं ये शायद बना के तो बेच दें, लेकिन मगरब वालों में तो हेल्थ ही जो है इसको तबाह कर दी। ब्लैकमेलिंग, बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग। मैं आगे चलता हूँ। काफी एड्स लंबी- इन्होंने बनाई, कोरोना अच्छा। इन्होंने बनाया, ठीक है। और इतनी बहुत सी आजकल पता चल रहा है कि ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन जो लेते हैं अफवाहें हैं कि बच्चियों में जो बच्चा पैदा होने की सलाहियत बंद हो जाएगी। अच्छा, तो अजीबो गरीब ये पता नहीं क्या ये कर रहे हैं। दिमाग खराबी है एक। दवाइयों से कि आप बचें, जब खुदा फर्स्ट- का नाम है, ये मगरब की दवाइयों से बचें। मैं अगले पिछले 35 साल से मैंने शायद 1-2 बार पेन किलर ले लिया और दांत में दर्द था, मैं नहीं जाता हूँ डॉक्टरों के पास भी नहीं जाता हूँ। इसी वजह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं अल्लाह बिल्कुल रहम सेहतमंद करे। हूँ जी। अच्छा, बेराह रवी इलिजिटिमेट जो बच्चे हैं, गैर कानूनी बच्चे, बगैर शादी के कपल्स का रहना, सिंगल पेरेंट वालदेन, इन बच्चों को पालना, दायरे माँ ही पालती होंगी, बाप तो भाग जाती होंगी। वहाँ का जो खानदानी निज़ाम है, वहाँ की जो तबाहाली है, और ख़ास तौर पर जो सिंगल पेरेंट है, इन तमाम यानी जो मैंने आपको डिटेल बताई है, इसने वहाँ की सोसाइटी पे कितने बुरे असरात डाले हैं। और एक ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं सवाल जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और मगर इसमें तलाक को भी जो है ना शामिल कर रही है। मेरे सवाल के 3 हिस्से हैं: इलिजिटिमेट चाइल्ड, जी सिंगल पेरेंट, खानदानी निज़ाम, और आखिर में डाइवोर्स। इनको आप प्लीज मर्ज करके मुझे इसका बड़ी आसान सी बात है कि वहाँ पे अब वो एक गाना भी था, गाने के शुरू में कहते हैं आई डोंट नीड अ पेपर टू प्रूव दैट यू आर माई मैन। यू आर माई मैन, मैन। मुझे कानूनी कोई पेपर नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे आदमी हो। ये देखें वहाँ नाजायज जायज अब बराबर हो गया। वो कहते हैं कि हम रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, जिस दिन ना रहे हम अलग हो जाए। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चा होता है तो औरत को जॉब करना पड़ता है। अगर वो बच्चा इसमें चाइल्ड केयर में देते हैं तो आपकी कोई 30% 40% सैलरी वो ले जाते हैं, आधी के करीब। तो आप किराया भी नहीं दे पाते हैं। औरत बड़ी मुसीबत में है। गवर्नमेंट जो पैसे बच्चे के देती है वो उसका 15% भी खर्चा नहीं पूरा करते, शायद 20 कर देती हो, 15 नहीं 20%। तो अब वो कहाँ से खर्चा पूरा करें? तो सिंगल पेरेंट जो बच्चा है वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होता है। बचपन में उसे तनाई मिलती है, औरत चली है काम पे। और जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनसे चेक किया गया तो उनके बचपन के कॉम्प्लेक्सेस थे और तन्हाई थी और इस किस्म की चीजें थी। रूस में कातलों की जो पेशावर कातल थे इस किस्म के लोग थे। तो अगर खुदा नहीं है तो फिर ये पेशावर कातल और सीरियल किलर ये कानून से डर कर ही रहेंगे, वरना ये बहुत एहसास से जिम्मेदारी नहीं है। बहुत एक बुरी सूरत आएगी जब यूरोप में पैसा खत्म हो गया, जो कि होता जा रहा है। बहुत मुश्किल जिंदगी हो गई है, सोशल सिक्योरिटी मुश्किल हो रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि सीरियस बीमारियों का हमें महीना महीना टाइम ही डॉक्टर देता है। ठीक है ना, पहले हमें मिल जाता था, अब उनके पास पैसे ही नहीं है कि टाइम कैसे दें। तो फिर तीसरा हो गया तलाक। देखें, अगर आप अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छी बीवी हैं, तो फिर ही आप जाकर आपस में रह पाएंगे कुछ अर्से। तो जब एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं है तो आप अच्छे कैसे दूसरे को अपना अच्छा होना पेश करेंगे? पता है ये कमीना उसी वक्त तक रहेगा जब तक इसे बेहतर कंपनी नहीं मिलती है। फिर इंसानों के एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। मेरा जो डच था जिसकी दुकान पर मैं काम करता था, वो कहता था 60 साल के बाद औरत तब्दील कर लो। क्यों? कहता है तुम हर चीज के उसके वाकिफ हो जाते, हर बात के टैं 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 वही होती है। फिर उसने बड़ी बात की थी, वो गालबन जिप्सी था, मुझे बाद में पता चला। मैं और मेरे दोस्त अरशद बिल्ला, हम दोनों जो है उसके वो थे, काम करते रहे थे उसके पास। तो उसकी बात यही थी कि जब बोर हुआ बाय बाय। हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमने अपनी इज्जत की खातर, बच्चों की खातर, जब आप खत्म होते हैं वहां से वफा के इम्तिहान शुरू बर्दाश्त करना शुरू करें, 1000 रास्ते निकल आते हैं। अपनी फेथ को यूज करें, आप बड़े खुशी से भी गुजारा कर सकते हैं। हमें चाहिए कि अपनी बीवियों को गले पड़ा ढोल मत समझें। वो हमारी खातर बड़ी कुर्बानियां देती हैं, हमारी इज्जत की हिफाजत करती हैं।
ہماری نوکرانی بھی ہیں, ہماری بچوں کی آیا بھی ہیں, ہماری سویپرز بھی ہیں, یہ اگر ہمارا بھابھی نے سن لیا نا تو آپ جو ہے یہ دیکھیں, اب وہ یورپ میں طلاق ہی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ایک دوسرے خاطر قربانی نہیں دینی. جب اچھے دوست ہی آپ نہیں ہیں تو کہاں سے ان کو اچھے ہسبینڈ, اچھا وائف ملنا بڑا مشکل ہو گیا, سوری ٹو سے. اسی وجہ سے بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں وہ 50% ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی 80% سے اوپر چلا گیا, 90 کے قریب ہے اچھا. جو مجھے ویسٹرن یورپ نظر آیا. ظاہر ہے آپ خود تھوڑا اٹلی بہتر ہے, تھوڑا بہتر ہے, اسپین تھوڑا بہتر ہے, لیکن وہاں پہ بھی خراب ہوتی جا رہی چیزیں. گریک بھی کچھ اچھا جو تارکینی وطن ہے جی. یا جو وہاں پہ غیر مقامی لوگ رہ رہے ہیں باہر سے گئے, ایشیا سے, افریقہ سے, وہاں پہ آج کل کچھ یعنی آئی تھنک کہ کچھ خبروں میں نے دیکھے کچھ پرابلمس چل رہے ہیں. پرابلم چلے گی وہاں پہ کیونکہ وہ لوگ غربت کا شکار ہو رہے ہیں, دوسروں کو برداشت اچھا کرنا جیسے مشکل ہو ہم رہا ہے. افغان نکال رہے ہیں وہ ہمیں جی نکال رہے جی ہیں. جی بس یہی باتیں. افغانوں کی بہت سی بیوقوفیاں تھیں وہ جن کی وجہ مانگتے سے تھے انہیں نکالا گیا. اگر وہ ٹھیک رہتے, اگر وہ اس میں کلچر میں تھوڑے ضم ہونے کی کوشش کرتے تو شاید انہیں نہ نکالا جاتا. لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں, غربت جو ہی شروع ہوئی تو انہوں نے پہلے کہنا ہے یہی لوگ خرابی کی وجہ ہے, ان کو نکالے, ہمیں جاب ملیں گے, ہمیں بزنس ملے ہاں گا, محنت کریں ان گے کی ہم. دکانیں مل جائیں گی, ان کے ریسٹورنٹس مل جائیں گے. تو اب ان کے خلاف کام شروع ہونے ہیں, لیکن ابھی نہیں. امریکہ کا اگر کرائسس شروع ہوتا ہے تو پھر ایک ویو آئے گی بہت بڑی. یہ ہمارے اس بہت میں سارے میں پاکستانی آج ہیں. بھی اپنے بندوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ خدا کا نام ہے, ہر بندہ 5 کروڑ روپیہ جو وہاں پہ سیٹل ہے یہاں پہ رکھ دے. اگلے دن میں پاکستان اپنے انکل کو, انکل فیض کو میں بتا رہا تھا, کہتے ہیں کہ میرے 3.5 لاکھ کی میری بلڈنگ ہے. میں نے کہا جی آپ 3.5 لاکھ یورو 3.5 لاکھ پاؤنڈ کی. پاؤنڈ کی. تو میں نے کہا جی آپ اس طرح کہ میری ایک ایڈوائس ہے, آپ یہ کریں کہ اس بلڈنگ کو بیچیں, کیونکہ اگر آپ اس کو رکھیں گے, آپ کی 87 ایئرز ایج ہے, تو آپ فوت ہو گئے تو 40% گورنمنٹ لے جاتی ہے انگلینڈ کی. ان ملکوں میں رول ایسی. تو ان کو 1,80,000 کے قریب, 1,60,50, 1.5 لاکھ وہ لے جائیں گے, پیچھے ان کو کیا ملے گا, 2 لاکھ. پھر میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ اس کو بیچ دیں, بیچ کے آپ 50,000 پاؤنڈ کا ایک گھر لے لیں, ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ دے کے نا, آپ اسے کرائے پر چڑھا دیں, کرایہ اس کی قسط دیتا رہے گا, شاید آپ کو تھوڑا بہت پلے, لیکن سال 2 کے بعد وہ تو آپ کے جو 3.5 لاکھ پاؤنڈ یہاں لیں, سوسائٹی یہاں بنا لیں, یہاں پہ آپ کوئی 11 کروڑ روپیہ آپ کا بنتا ہے. میں نے کہا 11 کروڑ روپے کو آپ مختلف جگہ پہ اسپینڈ کریں, آپ کے ویسے بھی 4 لاکھ تو آ رہے ہیں, اگر نہ بھی ہو تو یہ 11 لاکھ آپ کی 6 نسلوں کے لیے 11 کروڑ 11 کروڑ روپیہ. نہیں یہاں یہ آپ کے چند سالوں کے بعد 50 کروڑ. میں نے آپ کی بات کاٹ دی. یہاں 11 کروڑ کی چکوال میں منی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا جی سکتی ہیں. آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں آرام سے کھائیں. وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کے کچھ بھی نہیں. اگر وہ میں نے کہا آپ کی جو 3.5 لاکھ کی جو پاؤنڈ کی آپ کی گھر ہے, اگر یہ کرائسس آ گیا جو میں دیکھ رہا ہوں تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا بھی کسی نے نہیں دینا. ابھی بیچیں, 50 وہاں انویسٹ کریں, 3 ادھر لے آئیں, یہاں پہ ایک فارم ہاؤس بنائیں, اس میں پودے لگائیں. کہتے ہیں اگلے فارم ہاؤس میں بیٹھا تھا, اٹھنے پہ دل نہیں کر رہا. میں یورپ والوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ کم از کم وہ 5 کروڑ روپیہ یہاں پہ لے آئیں. اس کے بعد ان کو اگلے 15-20 سال خرچے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اسی کو اگر آپ احتیاط سے تھوڑا تھوڑا بیچتے رہیں تو آپ اگلے 30 سال آپ کو کوئی فکر, صرف 5 کروڑ کو آپ ملٹیپلائی تھوڑا تھوڑا یوز کرتے رہیں. جی معاشیات کی طرف آتا ہوں. کیونکہ سوال 20% پراپرٹی ہر سال بڑھتی ہے, اصل میں 26-27%. پچھلے 2-3 سالوں میں ٹیکس لگائے گئے, ان میں ڈاؤن ہوئی, لیکن اب پھر بڑھنی شروع ہو گئی. پراپرٹی میں ہم کو ایک الگ ویڈیو بنائیں. جی جی ویڈیو لمبی اور یہ سوال میں تھوڑے سے کم کر رہا ہوں اور جلدی بھی کر رہا ہوں. معاشیات کی طرف آتا ہوں. مغرب کی سب سے بڑی معاشی غلطی کیا رہی؟ مغرب کی جو بہت بڑی غلطی تھی, ایک تو اس نے مہنگا نظام کر دیا. میں یہی کہوں گا, جب مہنگا نظام ہوا تو نظام چلانا مشکل ہو گیا, بینک ان پر قابو ہو گئے. بینک کی وجہ سے یہ جو یہودی کے قبضے میں چلے گئے, زائنسٹ کے قبضے میں چلے گئے. سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں, لیکن میجارٹی ان میں ہے. تو اس کے بعد ان کی تباہی ہونے میں کوئی دیر نہ ہوئی. جو آپ کرتے ہیں وہ واپس آتا ہے. تو یہ غلطی مہنگا نظام تھا, میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا. اور ایک غلطی تھی نظریے کی ختم ہو جانا.
آپ پہلے کرسچینٹی ایک نظریہ تھا لیکن اس کو ختم کیا, خدا کو بیچ میں سے نکالا گیا. خدا کو نکالنا سب سے بڑی, بہت ابتدائی اور بہت بڑی غلطی بلکہ بلینڈر ہے. نمبر 2, بینکوں کا مہنگا نظام نے ان کا بیڑا گرک. یہ 2 چیزیں ہیں جن کی غلطیاں اتنی گہری ہیں کہ میں علیحدہ پر کوئی 2 دن بول سکتا ہوں. یہ اتنی بڑی غلطی ہے. اچھا, مغرب ایک کنزیومر اکانومی ہے, پیداواری عمل میں ان کا حصہ نہیں ہے. جی ہائی ٹیک میں انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے, لیکن باقی تمام ضروریات وہ پوری دنیا سے سامان خرید کے, خوراک, لباس, مطلب میں لمبی لسٹ ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کنزیومر اکانومی ہونا جو ہے یہ مغرب کی بھی ایک ناکامی کی وجہ تھی؟ دیکھیں, وہ کنزیومر اکانومی نہیں بننا چاہتے تھے لیکن انڈسٹری ساری آہستہ آہستہ چائنا شفٹ ہو گئی. پہلے میرا اگلا جاپان سوال شفٹ یہی ہے. پہلے جاپان شفٹ ہوئی, پھر چائنا شفٹ ہوگی. جب چائنا شفٹ ہوئی تو اب 50% دنیا میں ہر چیز بن رہی ہے, چائنا میں بن رہی ہے. وہ مقابلہ نہیں کرتے چائنا کی چیزوں کا. اگر وہ کارخانے یہاں سے اٹھا کر اپنے ملکوں میں لے جائیں تو مہنگا نظام ان کو نہیں چلا پائے گا. تو اس وجہ سے پھر وہ سروسز سے ان کی 70% انکم آ رہی ہے. سمجھ آئی نا, ہوٹلنگ ہو گئی, اس کے بعد آپ دیکھیں ایئر لائنیں ہو گئی, ایئر لائنز اسکول ہو ہو گئے, گئی, بڑی بڑی سروسز ہیں, انڈسٹری سے ہائی ٹیک ان کے پاس ہے. ہائی ٹیک ہے. ہائی ٹیک میں بھی اب چائنا ان کو جڑیں بری طرح کاٹ رہے ہیں ان کی جڑیں, اور اگلے 5 سالوں میں اس نے ان کو بری طرح ڈیفیٹ کر جانا ہے ہر معاملے میں, کیونکہ اس نے ان کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ خرید لیے ہیں. 300 کے قریب اس نے ریٹائرڈ ان کے جو ہائی لیول کے سائنٹسٹ تھے وہ خریدے ہیں اور ان کو لے گئے. انہوں نے ساری جو دماغ میں تھی وہ ان کو دے دی. تو اگلے چند سالوں میں یہ بہت پیچھے رہ جائے گا امریکہ ہر ایک چیز میں. جی اچھا, اب مطلب جو امریکہ نے, یعنی یہ ایک مت ہے کہ امریکہ اور یورپ نے چائنا کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی 50s سے لے کے کہیں 70s تک, 60s سے لے کر 80s تک, کہ کہیں چین جو ہے, روس اور چین کے درمیان میں ایسے, کیونکہ دونوں کا نظام ایک تھا لیکن دونوں کا سٹائل الگ تھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور پوری دنیا کے لیے وبال بن جائے. یعنی یہ ان کی سوچ تھی. انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیے, انڈسٹری یہاں پہ لے کر آئے, چائنا کے اندر پیداواری یونٹ لگائے, جاپان, تھائی لینڈ, کوریا, کمبوڈیا, یعنی اتنی بڑی جو انہوں نے سرمایہ داری یہاں پہ کی. آج چین جو ہے سپر پاور بن چکا ہے اور پوری یورپ اور امریکہ کو تھریٹ کر رہے ہیں. یعنی ابھی ان کی جو لاسٹ ان کی جو فوجی پریڈ تھی وہ انہوں نے ایک پورا ایونٹ کیا, اوپن کر دیا. انہوں نے ایک طرح سے چیزوں کا انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ یس ہم ہیں, آپ نے جو کرنا ہے اب آپ دیکھ لیں اور کریں, جو بگاڑنا پنجابی میں نہ آتا. یہ اتنی بڑی یہ جو ہے نا, یعنی یہ اتنی بڑی غلطی یورپ بغیر سوچے سمجھے, اس کے دماغ کیلکولیشن, اس کے فلسفی دانشور, مطلب وہ سوئی رہے, اور 30 سال میں چائنا ان سے اتنا آگے نکل گیا مغرب سے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں, پہلے ان کو پتا چل گیا تھا کہ جاپان ان کو ڈیفیٹ کر رہا ہے. جاپان 60s میں گاڑیوں کے الیکٹرانکس میں ان سے آگے نکلا. 70s میں اس کی گاڑیوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا. سستی تھی, دیر پا تھی, کمزور تھی باڈی, لیکن سستی بہت تھی, پیٹرول کم کھاتی تھی. پھر ایسا الیکٹرانکس میں ان کو پیچھے چھوڑنے لگ پڑا, ہر قسم کی, ٹی وی ہو گئے, دوسرے ہو گئے. چائنا نے وہ سب چیزیں اتنی آرگنائز طریقے سے قابو کی کہ جب وہ مثلا وہ جوتوں میں آئے تو انہوں نے پوری دنیا میں جوتوں کی فیکٹریاں بند کرا دی. جب وہ بچوں کے کھلونوں میں آئے تو انہوں نے پوری دنیا میں بچوں کے کھلونے آلموسٹ بند کرا دیے. ٹھیک ہے. پھر وہ الیکٹرانکس میں آئے تو اب جتنی بھی چیزیں الیکٹرانکس میں, آپ کے ٹی وی بھی آتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ آتے ہیں, آپ کمپیوٹر آتے ہیں, الیکٹرانکس ایک بہت وسیع ہے. اب وہ پوری دنیا کو بیٹ کر چکے ہیں. ہائی ٹیک امریکہ کہتا ہے میرے پاس ہے, لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں رہا اس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس. تو چائنا کے پاس وافر پیسے ہے. آج بھی ہر جگہ پر تقریباً 1 سے 1.5 ٹریلین ڈالر ہر سال چائنا اندر لا رہا ہے, اور امریکہ کم از کم 3 ٹریلین ڈالر ہر سال نیچے جا رہا ہے. تو امریکہ جنگ ہار چکا ہے, یہ انڈسٹری واپس بھی نہیں لے جا سکتا. اسے یہ احساس نہ ہوا کہ چائنا اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا. اس کی سیاسی غلطیاں تھیں ان کی لیڈروں کی, اور ان کی لیڈروں کے پیچھے جو بڑی وجہ تھی وہ آگے میرے خیال بیان ہوگی, آخری ہو چکی ہے.
अच्छा, एक सेकंड लास्ट पे मैं या मैक्सिमम शॉर्ट सा एक क्वेश्चन करता हूँ। अब कैपिटलिज्म, मगरब के पास सोच भी थी, नजरिया भी था, कैपिटलिज्म था, जमहूरियत, एक हुकूमती निज़ाम, सियासी निज़ाम, उन्हें पूरी दुनिया को आजादी राय, आज़ादी राय, मतलब एक समाजी सियासी, एक टाइम था जब तहजीब की जरगार मगरब की से मशरिक आ रही थी और हर चीज का जो है नॉकआउट ना, करती जा रही हर सब कुछ। तरफ जो सूरज तलू है वो मगरब से, चाहे वो इल्म है, चाहे साइंस है, टेक्नोलॉजी है। अब चाइना उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, चाइना के पास तो ना कोई सियासी नजरिया है, ना मजहबी है, ना समाजी है, ना तहजीबी है। क्या तहजीबों के टकराव में यूरोप का बेहतरीन मुकाबला जो है इस्लाम नहीं कर सकता? देखिए, फिलहाल जो यूरोप की जड़ें काटना है, उसके गला काट दिया गया है और वो गला चाइना ने काटा है। आपको शायद जो मैं कह रहा हूँ लोन है, अमेरिका पर कितने लोन है, इंग्लैंड पर कितने लोन है, इंटरनल लोन ये लोग नहीं बताते हैं। लेकिन इंग्लैंड पर कम से कम कुछ 17-18 ट्रिलियन डॉलर के इंटरनल लोन, ट्रिलियन डॉलर्स के, ये या मैं कहूँ कि शायद 20 से भी ऊपर है। अमेरिका के ऊपर कुछ 150 ट्रिलियन के करीब या इससे ज्यादा के इंटरनल लोन है। तो चाइना जो है वो पैसा भी उसके पास ज्यादा है। सही। अभी तक उसकी जो गवर्नमेंट है वो उनकी इकानमी को बड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रही है। जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है वो सब्सिडी देते हैं हर एक चीज पर, और यूरोप उसका मुकाबला किसी हालत में, इंडिया भी नहीं कर सकता। मैंने काफी तफसील में पीछे बातें कहा कि जो कमीज इंडिया वाले 3.5 पाउंड की बेचते हैं, वो कमीज चाइना वाले 2 पाउंड की यूरोप में जाकर बेच रहे थे। ये कहीं बात है 2006-08 की। अभी भी रेशियो जो है, अगर आप चेक करें, मैंने इन चीजों को बाद में नहीं चेक किया, रेशियो यही है। तो चाइना जो है फाइनेंशियली हर निज़ाम चल जाया करता है अगर उसके पीछे पैसा मौजूद हो। आप समझ रहे हैं? लेकिन इसके बाद दूसरी जो चैलेंजर आता है वो नया निज़ाम लेकर, तो अगर उसके पास पैसा भी हो और उसका कल्चर मजबूत हो तो लोग उधर जाना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो निज़ाम मजबूत हो जाता है। फिलहाल चाइना फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, लेकिन फैमिली सिस्टम और इनमें चाइना कमजोरियां हैं जो आगे इसको नुकसान देंगी। इनको कोई ना कोई फैमिली सिस्टम जो है उसको चेंज करना पड़ेगा और अडॉप्ट करना पड़ेगा। मजहब या कोई आइडियालॉजी कोई भी ऐसी मजबूत हो। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी, कतर पर हमले के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को अपने जिम्मे लिया हुआ है। उसके साथ जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यूरोप भी शामिल है। यूरोप के टाइफोन भी कतर के पास हैं। इन्होंने इंश्योर किया हुआ था, कतर, कुवैत, सऊदीया, ये जो अरब एक पट्टी है कि हमारी आपकी जो सिक्योरिटी है हमारे जिम्मे। अब इसराइल जो है अमेरिका का जो एक नाजायज, मतलब सॉरी समझे जाते, सॉरी ये वर्ड नहीं है, मगर हम ऐसी समझते हैं। अब वो एक हमला कर रहे हैं और अमेरिका सिक्योरिटी तो दूर है, अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी पॉइंट है कि ये लोग अपनी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के ऊपर डाल सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अचानक बहुत सी छिक्के लगी हैं। मैं ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहता, लेकिन सऊदीया जो है वो भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि वो अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उस पर हौसियों ने हमले किए, चाहे वो ईरान बैक थे, जो भी थे, वो हुए, उनको रोका ना जा सका। उसके बाद वो इस काबिल नहीं थी उनकी फौज या उनके पास जो शेल्टर था कि इन्हें जाकर आप हौसियों पर हमला करते या उन्हें जाकर उनके मुल्क में लड़ते। तो अब अरब सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और ऑल ऑफ सडन जो इसने डिफीट किया है इंडिया को इस जंग में, ये जो 8 मई को हुई, अब देखिए 70-80% जंग जो है ये एयरफोर्स की और ड्रोन की। जी सर, 2 टोटल आपकी डिफेंस, एयर डिफेंस, एयर फोर्स अटैक बस और मिसाइल्स जो आपकी हैं। इसमें इजरायली टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास, वो बुरी तरह डिफीट हुई है। और चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान ने मिल के उसको बुरी तरह डिफीट किया। उसके बाद हमारे जहाज, हमें बहुत से मुल्क पैक्ट देंगे, डिफेंस पैक्ट हम करेंगे बहुत सौ के साथ, जिसमें शायद बांग्लादेश पहले होगा। सही है। फिर आगे चलते चलते मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ मुल्क आएंगे।
قطر نہ بھی آیا تو قطر کے دائیں بائیں جو ملک ہیں وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی کویت، نہیں سعودیہ، ہے، اور UAE، اگر کوئی خوفزدہ ہے کسی سے اسرائیل تو اسرائیل سے۔ پاکستان، اس کے علاوہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ترکی کی بھی اسے خاص پرواہ نہیں ہے کہ ترکی اٹامک پاور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی۔ اب میرا آخری سوال ہے سوی صاحب، بڑا لمبی بات ہوئی ہے، شاید ہمارا سب سے بڑا لمبی یہ پوڈ کاسٹ 3 بندوں کی آپ کے ساتھ یہ مغرب کے زوال کی جو روحانی وجوہات ہیں، آپ ایک صوفی ہیں، آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، میرا یہ سوال بنتا ہے آپ سے کہ مغرب کی جو زوال ہے اس کی کوئی روحانی وجوہات بھی ہیں، اگر ہیں اچھا، تو کون سی؟ بڑی سیدھی بات ہے، دیکھیں برکت جس قوم پر آتی ہے اس برکت کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس میں اس قوم کی محنت ہوتی ہے، اس قوم میں انصاف کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن اس سے بیک پر ایک روحانی انرجی ہوتی ہے۔ یہ روحانی انرجی شفٹ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے قانون پر جو بھی قوم چلتی ہے اس میں یہ روحانی انرجی، دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے، فیصلہ ہو گیا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ قرآن سے پہلے جو الہامی کتاب تھی ایکچولی جو پرنٹڈ فارم میں آئی تھی وہ تورا تھی، حضرت عیسیٰ نے نئی شریعت نہیں دی، انہوں نے اسی کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی تھی تورا کی۔ تو تورات کا اگر یہود تورات پر عمل کرتے تو ان کا رزق آسمانوں سے برستا اور زمین سے ابلتا۔ تو جو قوم بھی نیکی پر عمل کرتی ہے، پھر آگے کیا بتایا گیا، جب آدم کو ہمارے بڑوں نے بیوقوفی کی ہمیں نکالا گیا، شاید پاکستان میں زیادہ سزا تھی کہ آپ کو پھینکا گیا، کم سزا والوں کو یورپ میں پھینکا گیا۔ اچھا، تو کہا گیا کہ تم سب اتر جاؤ، تمہیں ہدایت ملے گی، جس نے ہدایت پر عمل کیا انہیں دنیا کی حکومت دی جائے۔ 3-4 جگہ پر آ گیا۔ اب جہاں پر انسانی حقوق زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کا قانون، وہاں پہ برکت آتی ہے۔ یہ ابھی تک ویسٹ والے دیتے رہے ہیں، 20% انہوں نے خدائی قانون پر عمل کیا، 20-22%۔ ہم لوگ 5% بھی نہ کر سکے، نہ انصاف تھا، نہ انسانیت کے حقوق تھے، اس کی پاسداری تھی، کرپشن تھی، ہر طرح کی غلطاتیں تھیں۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ یورپ نے مذہب سے نکلنے کی وجہ سے ان کی روحانی انرجی بھی ختم ہو گئی، برکت ختم ہونی شروع ہو گئی۔ روحانی انرجی ایک بیک کرتی ہے، وہ ایک ایسی انرجی ہے جو ان کے لیڈروں کو ہیلپ کرتی ہے، وہ فیصلے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اب ان سے برکت اٹھ چکی ہے۔ یہ برکت پہلے چائنا میں آئی، چائنا کے بعد شفٹ ہو کے ترکوں میں آئی، منگولوں میں آئی، منگولوں سے شفٹ ہوتی ہوئی کچھ عرصہ پھر انڈیا میں رہی، لیکن اس میں جو مسلمان منگول تھے، اس کے مغل تھے، پیچھے تھے۔ پھر یہ برکت شفٹ ہو کر گوری قوموں میں چلی گئی۔ اب گوری قوم میں اس انرجی سے خالی ہو چکے ہیں، برکت سے۔ ہندو اس برکت کو پرانا کہتے ہیں، پرانا۔ چائنیز چی کہتے ہیں، ایک چی بندے میں ہوتی ہے، ایک زمین میں بھی ایک چی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ برکت ہم اسے برکہ کہتے ہیں عربی میں۔ یہ برکت جہاں پر ہوتی ہے ان قوموں کو ترقی ہوتی ہے، اور وہ قومیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں عروج پر چلی جاتی ہے۔ ہم جس دن اللہ کے قانونوں پر 25 سے 30% عمل کریں گے، ہم دنیا کے لیڈر ہوں گے، اور اب اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اس پر چل رہا ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ حافظ صاحب جس کام میں لگے ہوئے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اور یہ قانون آئیں گے جو اسلام کے قانون ہیں۔ اس کے بعد دنیا پوری میں اگلے 10 سالوں میں ہم لیڈر ہوں گے، ہم دنیا کے لیڈر ہوں گے۔ میں کوئی 20 سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ٹیکنالوجی بڑی سپیڈ پر شفٹ ہوتی ہے، الیکٹرانکس، روبوٹ آج سب سے اہم ہے۔ تو یہ ہم 5-7 سالوں میں کور کرتے ہیں چائنا کی مدد سے۔ پہلے تھا کہ آپ نے شپ بنانے ہیں، کاریں بنانی ہیں، وہ بیکورڈ ہو گیا، وہ کارخانے دنوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب جو آپ جہاز بنا رہے ہیں، ایڈوانس ٹیم بنا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم اگلے 10 سالوں میں ورلڈ کی پاور بن سکتے ہیں۔ چائنا مختلف وجوہات پر آگے کمزور ہوگا، اس کے پیچھے بیک کرنے والی انرجی جو ہے اس میں میں حیران کن، آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، اسلامی اصول شامل ہے۔ مولانا عبد الوحید خان گئے
فوت ہونے سے موزے تنگ کے 2 سال پہلے ان سے بات کی، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں، موزے تنگ نے کہا کہ جب ہم اس کا مینیفیسٹو بنا رہے تھے کمیونزم کا، ہمیں پتا چلا کہ خدا کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا ہے، تو ہم نے کہا پھر کون سا خدا؟ ہنود کا خدا، یہودیوں کا خدا، سکھوں کا فلاں؟ انہوں نے کہا صرف وہ خدا فٹ بیٹھتا تھا جو اسلام کا خدا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن انگریزوں کو خبر ہوئی، انہوں نے فتوے یہاں پر پھینکے جس میں یہ تھا کمیونسٹ درندے، کمیونسٹ ظالم، کمیونسٹ واجب القتل، فلاں فلاں، جو مولویوں نے ہمارے 10-10 ہزار میں 5-5 ہزار میں فتوے بیچے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ناممکن ہو گیا کہ نفرت مسلمانوں کے خلاف پھیلی، تو انہوں نے اسلامی اصولوں پر عمل کیا ہے، اور یہی چیز جب مودودی صاحب گئے اور انہوں نے جب کتاب اس کو پیش کی تھی، تو انہوں نے کہا آپ تو اس کتاب کو صرف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ موزے تنگ نے ان کو کہا تھا۔ موزے تنگ ایک فلاسفر تھے، انہوں نے چائنا کو بہت اوپر لے گئے۔ تو اب چائنا دنیا کی پاور ہے، معاشی طاقت وہ بن چکا ہے۔ یہ جو امریکہ کہتا ہے کہ میری اکانومی 28 سے 30 ٹریلین ہے، چائنا کے 18 ہے، لیکن اس کے اوپر لون اتنے ہیں کہ اس کی اکانومی تو 2 ٹریلین بھی نہیں بنتی ہے، جو ایکچوئل حالت ہے۔ چائنا پھر بھی کم از کم 18 ٹریلین پر فیئر میں کھڑا ہے۔ انہوں نے ساری فیک اپنی اکنامک گروتھ سب ویسٹ نے جھوٹ شو کی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بری طرح پھنسے ہوئے تمام کے تمام۔ جرمنی تھوڑا بہت کھڑا تھا، لیکن اس جنگ نے جب یوکرائن وار میں گیس کی پائپ لائن کاٹی گئی، اس کی 40% انڈسٹری کرائسس میں آ گئی۔ فرانس ابھی آج کل شور بچا ہوا ہے۔ تو یہ تمام ملک جو ہیں خالی ہوتے جا رہے ہیں، چائنا اوپر آ رہا ہے، چائنا کے بعد ہماری باری ہے، شاید یہ باری 10 سال کے اندر آ جائے گی، اور لیڈ پاکستان ہی کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو حافظ صاحب لے رہے ہیں، میں نے حافظ صاحب سے کچھ نہیں لینا ہے، نہ مجھے ان سے کچھ چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو صحیح مجاہد آدمی فیس کر سکتا ہے، اور یہ صحیح مجاہد آدمی، ان کے ساتھ بہت سی دعائیں ہیں اور بہت بڑی طاقتیں ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ میں یہ چیزیں دیکھ لیا کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ اگلے 10 سال لگائیں گے اور آپ دیکھیں گے پاکستان کہاں جاتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔